अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ईफ़त सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया असल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। संडे का दिन है और 17 तारीख है, सितंबर का महीना है और आप जानते हैं कि संडे का दिन मीडिया असल पाकिस्तान का होता है। जनाब पीटीआई की जो हमारी ऑफिशियल वुमेन विंग ख़वातीन है वर्ल्ड वाइड, उनके साथ तो आज हम फिर एक दफ़ा फिर वुमेन स्पेशल में हाजिर हैं और हमारे मेहमान भी इस दफ़ा हमारे साथ हाजिर हैं। तो मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और उनको लूँगी और सफिया काकर साहिबा से बोलूँगी कि पहले आपको जब मैं स्टेज पे ले रही हूँ तो अपना कैमरा ऑन रखिएगा। दिस इज नॉट अ जूम मीटिंग, दिस इज अ वीडियो प्रोग्राम, सो कीप योर कैमरा ऑन। थैंक यू। तो हमारे तमाम मेहमान आ चुके हैं, मैं उनको बारी बारी स्टेज पे लेती हूँ और मैं बताती जाऊं। ज़किया मिर्जा हैं हमारे साथ स्वीडन से, वुमेन विंग मेंबर हैं स्वीडन पीटीआई। अच्छा, इसके अलावा एडवोकेट हैं हमारे साथ, एडवोकेट सनोबर कामरान। माशाल्लाह जब लाहौर में ये आईएलएफ मेंबर की हैसियत से भी खिदमत सरंजाम देती रही हैं। यूके में है, यूके में माशाल्लाह से एडवाइजरी मेंबर हैं पीटीआई के हवाले से। और फरवा अस्करी जिनको आपने लास्ट टाइम भी देखा था, हमारे साथ हैं। और सफिया काकड़ भी बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं। अच्छा, फरवा अस्करी कराची से हमारे साथ हैं और सोशल मीडिया मेंबर हैं माशाल्लाह से। अच्छा, सफिया काकड़ अभी जो है वो ऑफलाइन हो गई है, मैं सबको लेती हूँ और फिर हम अपना प्रोग्राम आज का शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मौजूद ख़वातीन को खुशामदीद मीडिया असल पाकिस्तान में। कैसी हैं आप ज़किया, कैसी हैं आप सनोबर, कैसी हैं आप फरवा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज का जो मौजू है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बाज़गश्त आ रही है और सफिया काकड़ भी आ गई। मैं पहले उनको भी ले लेती हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम। जी, खुशामदीद। सफिया काकड़ बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं माशाल्लाह से। अच्छा, जी वालेकुम अस्सलाम। सफिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाज़ाब्ता तौर पर आज का अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और जैसा कि आप तमाम ख़वातीन जानती हैं कि सोशल मीडिया पर एक धमाका हुआ है शहबाज गिल साहब की तरफ से और उस पर यहाँ तक कि जब मैं देख रही थी तो आज का दूसरा व्लॉग जब मैं देख रही थी शहबाज गिल साहब का, तो उन्होंने रेकमेंड किया हुआ था कि जो हमारे मुहित पीरज़ादा साहब हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी अच्छा तबसरा किया हुआ है। और जब मैंने मुहित पीरज़ादा का वो जो रेकमेंडेड व्लॉग था वो देखा तो पता चला कि उन्होंने जो टॉपिक्स पे अपना व्लॉग जो है प्लान किया हुआ था उसको रोक कर उन्होंने शहबाज गिल साहब के व्लॉग पर तबसरा किया और अपना व्लॉग बनाया। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हम ये तो जानते हैं कि अगर आज का दौर नहीं होता, सोशल मीडिया का दौर, डिजिटल दौर, इंटरनेट का दौर, तो हो सकता है कि हम खान साहब को भुट्टो साहब की तरह बहुत पहले ही खो चुके होते। इतना वक्त भी नहीं दिया जाता। तो आखिर समझने की बात ये है कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला मारने वाले से ज़िंदगी देने वाला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बच्चा तो बनाई है। सिर्फ सोशल मीडिया एक बड़ी वजह है खान साहब के अभी तक जो है वो जिंदा सलामत रहने की, कि उन पर कैदो बंद के बावजूद भी, फुल कंट्रोल रखने के बावजूद भी उनकी जिंदगी लेने के बारे में इतना हतमी फैसला नहीं किया जा रहा है जितना कि माजी में पूरी दुनिया की एक हिस्ट्री है कि माजी में लोग बादशाहों को इसी तरीके से जिंदान में डालकर, और यहाँ तो ऐसी सिचुएशन है ना बादशाहत वाली, ज़ाहिर हुकूमत की, बादशाहत की। तो इसमें बड़ी अलार्मिंग बात है कि ज़ाहिर जो लोग सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, या इमरान खान साहब, बात इमरान खान साहब की शख्सियत की नहीं है, देखा जाए तो बात उस नज़रिए की है, उस सोच की है
जो कि बदी को दबाता है, बदउनवानियों को रोकता है, ना इंसाफ कुव्वतों को खत्म करना चाहता है, चाहे वो किसी भी फर्द की शक्ल में हो। तो जाहिर है अगर कोई चीज रोकती है तो उसकी कोई वजह है जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अब हमें ये सोचना है कि क्या हम, और ये बड़ा अलार्मिंग जो है एनालिसिस है उनका डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, कि अगर रुकावट है कोई तो सिर्फ ये रुकावट है कि क्या अवाम, क्या खान साहब के सपोर्टर पीटीआई के लीडर की हैसियत से किसी को खान साहब का नेमुल बदल समझ सकते हैं। और अगर किसी दिन भी किसी भी बड़ी जमात जो कि पीटीआई की होगी, उन्होंने अगर गलती से भी किसी पर्सन का नाम ये कहना शुरू कर दिया कि खान साहब के बाद तो पीटीआई को या मुल्क को ये संभाल सकता है, तो इट्स मीन के खान साहब की जान को हमने बहुत ही खतरे में डाल दिया। तो क्या हम इसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं? क्या हम खान साहब के बाद फिलहाल 60-70 साल यानी अपनी आने वाली नस्ल के लिए कोई लीडर समझ सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए तो कोई नहीं दिखता, अभी कोई इस काबिल नहीं है। तो इसी पर मैं चाहूंगी कि खवातीन जो है, क्योंकि बड़ी हसास होती हैं, बेवकूफ होती हैं, खवातीन ज़ाहिर जज्बाती होती हैं, उनकी बातों पे इतना गौर नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अकल अल्लाह ताला ने शऊर उनको भी दिया है। तो मैंने इसीलिए ये मौजू आज खवातीन स्पेशल में हमारी तमाम पॉलिटिकल खवातीन जिनका एक बड़ा किरदार हम देखते हैं, खास कर मर्द हजरात जितने भी हमारे पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं उनसे ज्यादा, बल्कि बाज दफा तो मेरा दिल चाहता था कि जितने भी हमारे एमएनए एमपीएस हैं उनको एक चूड़ियों का डब्बा गिफ्ट किया जाए। जब आलिया हमजा साहिबा की एक्टिविटीज को देखें और कंपेयर करें दूसरे लीडर्स से, तो ऐसी खवातीन फिर जाहिर है हमारी डॉक्टर जो हैं, मैं उनको मादरे सियासत और जमहूरियत का नाम देती हूँ यास्मीन रशीद को, कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है खवातीन को सियासत की तरबियत देने के लिए, माशाल्लाह से इंसानियत के साथ। तो जी ज़किया से मैं शुरू करूंगी। ज़किया स्वीडन में है और इस वजह से मैं ओवरसीज से शुरू करूंगी, इसलिए नहीं कि हम कोई स्टेटस जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं दूर की नजर लोगों को साफ नजर आती है थोड़ा सा, और दूर से आप लोग जो देखते हैं और आप लोगों के पास कंपैरिजन होता है। पाकिस्तान में तो सिर्फ पीडीएमए वर्सेस इमरान खान, पीटीआई नहीं कहूंगी मैं क्योंकि पीटीआई वर्सेस हम कंपैरिजन में नहीं कर सकते, सिर्फ इमरान खान एक वाहिद फर्द है जो कंपैरिजन में लोगों को मिला है, जिन पर लोग मासूमाना कोई भी फर्द उठता है, अपना लेबल लगाता है खान साहब का और फिर वो हाँकने लग जाता है अवाम को इमरान खान का लेबल लगा के। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के सामने एक बड़ा कंपैरिजन है दो मुल्कों का, दो नेशंस, मजहब से भी हटकर बालातर इंसाफ का, कानून का, आइन की पासदारी का, पॉलिटिकल, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल खवातीन हैं आप और अपनी खिदमात हासिल कर रही हैं, सिर्फ पीटीआई की हैसियत से नहीं, बहुत सी खवातीन आप में से अपने अपने मुल्क की भी सियासत में अब हिस्सा लेती हैं। हमारे पास बहुत सी पीटीआई की ऐसी खवातीन हैं जो जिस जिस मुल्क में हैं वहां की भी सियासत में हिस्सा ले रही हैं। जी ज़किया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं स्वीडन में रहती हूँ और मुझे जहाँ ऑलमोस्ट 35 साल हो गए हैं। मैं यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती हूँ। मैं काउंसलर रही हूँ और प्रेसिडेंट रही हूँ, डिफरेंट ओहदों पे रही हूँ माशाल्लाह। जहाँ तक खान की बात है, खान पाकिस्तान है। खान को रास्ते से हटाने का मतलब है पाकिस्तान को तबाह करना। और जहां तक बात है उसके नेमुल बदल की, अगर कोई होता तो ये 2 साल जो गुजरे हैं अजियत में, पीटीआई अजियत में गुजरी है, रहनुमा अजियत से गुजरे हैं, खान कैद के अंदर है, अगर कोई होता तो जरूर अब तक सामने आ जाता, क्योंकि यही मौका होता है आपको लीड करने का। जब आपको पता चलता है कि
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نہ قانون ہے ملک میں، نہ کوئی آئین ہے، نہ ادارے، سب ادارے یرغمال ہیں، پارلیمنٹ یرغمال ہے، عدالتیں یرغمال ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، یہ سب ایک یرغمال بنے ہوئے ہیں جہاں پہ عوام کا کوئی نہیں سوچتا تھا. عوام کا اگر کوئی درد رکھتا ہے تو وہ خان ہے. خان نے نیشن بنایا ہمیں، جیسے ہمیں قائد اعظم نے ایک نیشن بنا کے، پاکستانی بنا کے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. خان نے ان صوبوں کو ساتھ ملایا جن کو دہشت گرد سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی ویلیو نہیں، یہ نہیں، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کوئی انسان بھی رہتے ہیں، کہ ہر جگہ مطلب تباہیاں ہو رہی ہیں، وہاں کے یہ شدت پسند لوگ ہیں، کے پی کے کی برائیاں ہو رہی ہیں اس طرح میڈیا میں، اور اسی طرح بلوچستان کی برائیاں ہو رہی ہیں میڈیا میں کہ وہ یہ ہیں وہ ہیں. اب جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ خان نے ہمیں انٹریکٹ کروایا ہے تو آپ یقین کریں کہ ایسی ایسی ماشاءاللہ لائق فائق خواتین، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یعنی ہائی کوالیفائڈ، جو کہ کبھی سامنے پہلے نہیں آئیں، اور یہ خان کی وجہ سے آئی ہیں سامنے. اور ماشاءاللہ میل حضرات بھی ہیں. لیکن یہاں پہ فوج کا کردار جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. فوج کا کام بارڈر پہ ہے، فوج کا کام ہے سیلاب ہے وہاں سے آپ لوگوں کی مدد کریں، کود جائیں وہاں پہ. اگر آگ لگی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، یہ نہیں، آپ کا کام ہے حفاظت کرنا. یہ نہیں کہ آپ حفاظت کے نام پر ہماری گولیاں ہمارے اوپر ہی چلائیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم آگے سے بولیں بھی نہیں. ٹیکس بھی ہمارا جو ہم آپ پہ خرچ کرتے ہیں. باقی رہی خان کی بات، تو خان صاحب کو شوکت خانم نے صرف ایک ہی عمران خان پیدا کیا، بس. وہ ہے تو پارٹی ہے، وہ نہیں تو پارٹی نہیں. ہم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم بالکل بھی خان سے کم برداشت ہی نہیں کر سکتے. جو بھی کھڑا ہوا، میں سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑی ہوں گی. اگر کسی نے سمجھوتا کر کے کہا کہ اب میں خان کی جگہ پہ ہوں، نو، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے نا کہ دیکھیں خان صاحب کو کچھ ہونے کی نوبت آنے کا انتظار کیا کیوں جا رہا ہے پاکستان؟ یہی چیز میں بہت ٹائم سے اپنی پارٹی میں بھی بات کر رہی ہوں کہ خان نے کھمبے بھی کھڑے کیے تھے نا، تو ہم نے ان کو ووٹ دیے تھے. ٹھیک ہے، ہم پوری رات جاگتے تھے، اسپیسیز کرتے تھے، لوگوں کو نشان بتاتے تھے کس کا کیا ہے. اپنے علاقہ ہم نے چن لیا تھا، ان کو بتاتے تھے آپ کا علاقے کا یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کھمبے بھی منتخب. ہمیں یہ لگا کہ یہ غریب لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جب وہ سامنے اوپر آئیں گے، ان کے اندر لالچ نہیں ہوتا اس طریقے سے جیسے کہ جو آلریڈی کیا کہتے ہیں منجھے ہوئے، جن کو سیاستدان کہتے ہیں. لوگ منجھے ہوئے کہتے ہیں، میں کہتی ہوں بے ایمان سیاستدان، کیونکہ منجھے ہوئے کا مطلب ان کی نظر، میری نظر میں یہ ہے کہ انہوں نے لوٹا ہے ہر طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نئے لوگ آئے تھے، جیسے مراد سعید کی بھی بات ہوئی، اور بھی جو جتنے لوگ ابھی ریسنٹلی آئے، کوئی وکیل ہیں، کوئی کس طرح ہیں. خان کی اس منطق کو میں سمجھتی ہوں، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں سویڈش پولیٹکس میں انوالو ہوئے ہوئے، خواتین کے یہ وہ سارے یہاں پہ جو ہوتے ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کنٹری میں اس طریقے سے اس چیز پہ عمل ہو، جمہوریت ہو. تو میں یہ کہتی ہوں کہ خان نے وکیل اور بڑے بڑے مطلب لوگ اس لیے کیے تھے کہ جب بھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب وہ اندر ہوگا تو اس کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو اس کو یہ تھا کہ یہ وکیل ہیں، یہ میرے لوگوں کو چھڑائیں گے، یہ ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک مجھے لگتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی وکیل وکلا کی جو ایک گروپ ہوتا ہے یا وکلا کا جو ایک سیٹ اپ ہے، اس میں انہوں نے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی گروپ بنایا ہو اور اس کے بارے میں بات کریں. اور پاکستان سے اگر سب اچھے کی جو ہے وہ رپورٹ ملے گی یو این او کو، تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ سب ٹھیک ہے. یہ لوگ ایسی رپورٹ جانے کیوں دیتے ہیں، اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اب ایک مجھے یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب 25 کروڑ ہیں، جن میں سے 95% خان کو ووٹ دیتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو مار کھانے دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو؟ ہم اگر اتنے زیادہ ہیں، یعنی اگر پولیس آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے تو پولیس تو کم تعداد میں ہوتی ہے نا، ہم زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کا میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر، میں اس کے بعد پھر چاہوں گی کہ میں آؤں صفیہ کاکڑ کی طرف، اس کے بعد ہم اور کنٹینیو کرتے رہیں گے.
لیکن کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ مثال جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی تھی، اور آج بھی آپ کی بات کیونکہ بڑی ویلڈ بات ہے. آپ یہ دیکھیں 14 اگست کو جب ہم نکلے پاکستانی عوام اور خاص کر پی ٹی آئی آفیشلز پاکستان کا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر، تو لاہور میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو لاہور میں ظاہر ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے، ایون یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن وہ کانسٹیکوینسی لیول پر بھی بہت کم نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب نکلتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پولیس آئی اور ہمارے کارکنان پی ٹی آئی کے پاکستانی کارکنان جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. تو انہوں نے مذمت کی، وہاں پر جتنے بھی پی ٹی آئی سپورٹرز تھے انہوں نے مذمت کی. ان کو کھینچ کر جن کو پولیس وین میں بٹھا دیا گیا تھا، پولیس کو مذمت کر کے دھکیلا گیا اور مطلب پیچھے ہٹایا گیا. اور حالانکہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں تھے، یہ نہیں کہ ظاہر ہے پولیس تو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی، ان کو صرف ہاتھ سے ہٹا کر اپنے زورے بازو سے ان کو ہٹا کر، اور جو پولیس وین میں بیٹھے ہوئے تھے کارکنان ان کو نیچے اتار لیا گیا اور ان کو گرفتاری سے بچا لیا گیا obviously. اور اس پر کل اگر آپ لوگوں نے کل کا پروگرام دیکھا ہو تو جو ہمارے ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی یورپ عمر رحمان صاحب ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے بڑا اچھا ریپلائی کیا ہے اس پر، ریویو جو دیا ہے انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور یہ بڑا ویلڈ ریزن ہے. تو ظاہر ہے ایسے آپ ایسی اور مثالیں کیوں نہیں نظر آتی اور خان صاحب کے لیے کیوں نہیں نظر آتی. تو لیکن میں آگے چلوں گی صفیہ کاکڑ کی طرف، تاکہ تھوڑا تھوڑا ہمارے تمام مہمان خواتین کو ملتا رہے اور ہماری بات آگے جاتی رہے. جی صفیہ پلیز. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو مطلب جس طرح آپ نے ٹاپک جو آج کا بڑا مطلب تکلیف دہ ٹاپک ہے، جس کو مطلب ایکسیپٹ کرنا تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مطلب پی ٹی آئی اور خان صاحب یہ مطلب ہمارا ایک ریڈ لائن جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم مطلب خان صاحب کو جب تک ہم نہیں دیکھتے، خان صاحب ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ جس بھی تصویر میں پی ٹی آئی کے لوگوں میں، تو ہم اس پارٹی کو اپنے مانتے ہی نہیں ہیں. مطلب پی ٹی آئی سمجھے خان صاحب ہے، خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. پورا پاکستان اس ٹائم 25-27 کروڑ کی عوام جو ہے وہ اس خان صاحب کے ساتھ ہے. اور خان صاحب کا نعم البدل تو بہت دور کی بات ہے. خان صاحب کی جو پرچائی کہتے ہیں وہ بھی کوئی مطلب ان کی جگہ نہیں لے سکتا. اور جیسے آپ کو ویسے پتہ ہے کہ ہم صفیہ سوری ٹو انٹرپٹ، کیونکہ ریڈ لائن پہ بھی مجھے اب ہنسی آتی ہے. یہ ریڈ لائن کا بھی ایک تماشا کب تک، مجھے تو لگتا ہے جیسے صحرا میں ہمیں جو ہے نا پانی کے سراب نظر آتے ہیں نا، تو یہ ریڈ لائن وہی سراب ہے. ہم ریڈ لائن تک پہنچ جاتے ہیں، ریڈ لائن آگے بھاگ رہی ہے، ہماری ریڈ لائن ہی نہیں آگے دے رہی. اب کدھر آئے گی ریڈ لائن؟ نہیں کب آئے گی ریڈ؟ عفت یہاں پہ میں تھوڑا سا بات آپ سے کروں گی کہ دیکھیں جس طرح ہماری قیادت، مین قیادت جس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل قیادت کی، ہم شاید ان کی کچھ ادھر میں شاید ان کے لیے تھوڑا سا وہ کہوں گی کہ دیکھیں اس ٹائم ورکر سارا آپ کا الرٹ ہے. چاہے آپ بلوچستان کا ورکر دیکھیں، چاہے آپ سندھ کا دیکھیں، کے پی کے کا دیکھیں، پنجاب کا ورکر بھی نکلتا ہے، لیکن پنجاب تھوڑا سا کچھ ایشوز جو وہاں پہ ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میں اپنے بلوچستان کو اس ٹائم جو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، ہمارے بلوچستان میں جس طرح کے حالات ہیں، ابھی لاسٹ ہمارا 2 سپٹمبر کو ہمارے ایک بہت بڑی پارٹی بی این پی مینگل، جن کے عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی تھی، وہاں پہ خود کش دھماکہ ہوا ہے، جس میں ہمارے تقریباً 14 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، 41 کے قریب لوگ اس میں شدید زخمی ہوئے. اور کل پورے بالکل بلوچستان ہڑتال کو کال کی گئی. جی ہڑتال کال کی گئی ہے، جس میں ہمارے صوبائی صدر داؤد شاہ اور اس میں نیشنل پارٹی، بالکل بی این پی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، پشتونخوا ملی پارٹی، مطلب جتنی بھی قوم پرست پارٹی ہے، مذہبی پارٹی ہیں، وہ سب نے اتحاد سے اس احتجاج کی کال دی ہے. یہ میں احتجاج نہیں کہوں گی، یہ ریفرینڈم ہے، کیونکہ اس میں تمام پارٹیوں کا جو موقف ہے وہ اس ٹائم وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے، جو خان صاحب کا ہے. کیونکہ اگر اس ٹائم پورا بلوچستان کل بند ہو سکتا ہے، شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے، تمام راستے بند کیے جا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم خان صاحب کے لیے پورے پاکستان میں اس طرح کی کال دے سکتے ہیں؟ کیوں ہم پورے پاکستان کو اس طرح بند نہیں کر سکتے؟
تو مشکل نہیں ہے. آپ کل کا انشاءاللہ تعالی ہمارا پروٹیسٹ آپ لوگ دیکھیں گے, پورا بلوچستان بند ہوگا, بلوچستان کی تمام شاہراہیں بند ہوگی, کیونکہ ہم آرڈر دے دیا کہ PIA کسی بھی جو مسافر سفر کریں بائی ٹرین جا رہے ہیں وہ سب کل نہ کرے. تو حالات ایسے ہیں کہ بلوچستان میں ایک تو ہم 2 طرح کی دہشت گردی کو بھی فیس کر رہے ہیں, دوسرا ہمارے بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مائنز اینڈ منرل کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ جہاں پہ مائنز اینڈ منرلز ہے اس علاقے میں ہماری دہشت گردی سب سے زیادہ ہے. باقی بلوچستان ایسے ہی پرامن ہے. جہاں پہ ہمارے علاقے میں جس جگہ ان کو زمینیں چاہیے, جہاں پہ الاٹمنٹس ہو رہی ہیں بغیر مطلب اس علاقے کے لوگوں کے رائے کے بغیر, ان کی موجودگی کے بغیر ان کی زمینیں دوسروں کو الاٹ کی جا رہی ہیں, ان کے معدنیات دوسروں کو الاٹ کی جا رہے ہیں. تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں مطلب اگر پولیٹیکل اس ٹائم اپنی پارٹی کا جو منشور ہے, جو میرے خان صاحب کے لیے جو بات ہو رہی, تو بلوچستان کا ورکر خان صاحب کو دیکھے بغیر, مطلب ہمارے ورکرز اتنے دور دراز کے علاقوں سے, آپ کو پتہ ہے 26 والا جو ہمارا انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ہماری 3 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, بلوچستان کا ورکر خان صاحب کو دیکھے بغیر, صرف ہمارے پاس وہاں پہ نیٹ پرابلم ہے, نیٹ ورک ایشو ہے, وہاں پہ دور دراز علاقوں میں نیٹ ورک نہیں ہے, لیکن پھر بھی سینٹرل سے کوئی کال, خان صاحب کا کوئی میسج جب پہنچتا ہے تو سارا ورکر جس تکلیف دہ مراحل سے گزر کے اسلام آباد کہیں بھی کال ہے وہ پہنچتی ہے. تو اگر قیادت اس ٹائم بھی قیادت کے پاس, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اس ٹائم قیادت پہ تو میں نہیں کر رہا, ہم سب اس ٹائم علیمہ آپا کو دیکھ رہے ہیں زیادہ تر. اس ٹائم علیمہ آپا ہمارا اب سینٹرل پوائنٹ بنی ہوئی ہے کہ علیمہ آپا جو آرڈر کریں گی تو ہم اس کو بھی فالو کریں گے, کیونکہ ہم نے اب قیادت کو کچھ پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم علیمہ آپا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں خان صاحب کو جو پیغام دیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ نکلیں گے بھی, اور اس پہ ہم دکھائیں گے بھی کہ خان صاحب کے علاوہ کسی بھی طور پہ کوئی بھی بندہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, جتنا بھی وہ مطلب عوامی ہو یا جتنا بھی اس نے قربانی دی ہو, لیکن نو, خان صاحب کے لیے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے خان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی. بہت بہت شکریہ. اچھا میں آنا چاہوں گا صنوبر کامران کی طرف. جی ایڈوکیٹ صاحبہ پلیز. جی دیکھیں, اس پر جیسے جس کا بات کر رہی تھی بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بچے انہوں نے جتنی قربانی اپنے ملک کے لیے دیا, جتنی ان کی سیکریفائز ہیں آپ کے سامنے ہیں, ان سب اس میں جس طرح آپ دیکھیں کہ فقط خانم ہاسپٹل ہے, صرف پورے پاکستان میں کینسر کو لے کے اگر کوئی ریسرچ کی گئی یا اس سے کوئی کام کیا گیا تو واحد عمران خان صاحب کے اسی انسٹیٹیوٹ کے انڈر کیا گیا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اتنے ملکوں میں اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی, پر ہمارے ملک میں کبھی بھی عوام کے بارے میں نہیں سوچا گیا اس طرح سے کر کے. اب جھوٹے کیسز بنا کے, توسہ خانہ کیس, اس کے بعد جو ہے عدت والا کیس, سب جھوٹے کیس ہیں, سب یہ پولیٹیکل کیس ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ سب بنائے جاتے ہیں. ان کو فیبریکیٹ کر کے اسی لیے ان کو انڈر دا بار رکھا گیا, بیہائنڈ دا بار رکھا گیا کہ وہ جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں. لیکن آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ کمپرومائز بھی کیا, مطلب جتنے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جتنے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اہلکار ہیں بیسکلی پارٹیز کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے صرف تھوڑی سی اپنی صرف کہتے ہیں اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہوئے کمپرومائز پہ اتر آئے. لیکن عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے, جو سوچ ہے جنہوں نے لوگوں کو دی ہے, وہ ہمیشہ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ جی جو ہے آپ صرف جو ہے آپ کو لوگوں کی نہیں, آپ کو اس نظریے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سب لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. اور یہی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں علیمہ آپا جو ہے, کیونکہ اب جب وہ جیل میں ہیں آپ کو پتہ ہے تو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, بہت سارے ریسٹرکشنس لگی ہوئی ہیں, آپ پروٹیسٹ بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے کہ اٹ از دا اونلی وے کہ وہ ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے تھرو کہ انفارمیشن کیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی بھی ایون کہ ان کے گھر کا کوئی بھی عہدہ دار, کوئی بندہ بن ہی نہیں سکتا, فار دا فرسٹ جو تھنگ ہے نا وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا عمران خان صاحب کی جگہ. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح میں ہوں, میں مینچسٹر میں ہوں, UK میں ہوں, اس طریقے سے ہماری دوسری بہن جو ہے وہ ذکیہ بہن جو ہے وہ سویڈن میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ بلوچستان میں صفیہ بہن بیٹھی ہیں. ہم اپنی جگہ پہ اپنی گراؤنڈ کو مضبوط کریں اور ہم یہی سوچیں کہ ہم دیکھیں کس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور حق کی لڑائی جو ہے یہ سچ کی لڑائی ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. میں سمجھ سکتی ہوں جس طرح ابھی ذکیہ آپا نے بات کی ہے سلم سے, کہ دیکھیں جو وکلا لوگ ہیں ان سب کو عمران خان صاحب, مجھے یاد ہے کہ 19 سال پہلے جب ہم لوگ ہائی کورٹ میں تھے اس زمانے میں بھی انہوں نے وکلا حضرات کو اکٹھا کیا. ان کا یہی تھا کہ ان کو ایک ایسا فورم پرووائڈ کیا جائے, وہ چاہتے تھے اسٹوڈنٹس آگے آئیں,
पढ़ा लिखा तबका आगे आए, ताकि लोगों को जो है वो आसानी से रसाई मिले, वो लोगों को अच्छा जो है ना वो लोगों को गाइड कर सकें, ठीक है, ये उनकी सोच थी। और ये नहीं है, आप देखें कि इमरान खान साहब जो है वो बेसिकली हमेशा जो है इसके ऊपर पर बतौर वकील आप क्या समझती हैं कि इस तरह के केस अगर किसी पॉलिटिकल लीडर पर, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी होते यूके के, तो कितने दिन चलता? जिस तरह से प्रोसीडिंग यहाँ हुई है पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली उसको आप किस तरीके से देखती हैं कि कितने दिन का ये केस था, और इसका केस में किसको सजा होनी थी, कौन डिसमिस होता, ये जरा मुझे बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक है, आपको तो पता है कि पाकिस्तान का जो माइटी राइज चल रहा है, आपने जो जजेस देखे हैं सब जजेस उनके सिलेक्टेड जजेस है। यहाँ ऐसा नहीं होता यूके में तो इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे तो आपको पता है कि सबसे पहले बेशक वो इन्वॉल्व ना भी हो, मतलब जो जाहिर बात है जो किंग एंड क्वीन है, लेकिन उनको पता होता है आपको यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं वो उनको कहना ही नहीं पड़ता, वो उससे पहले खुद ही इस्तीफा दे के चले जाते हैं। लेकिन जो इन्होंने किया, इन्होंने बेसिकली उनको बिहाइंड द बार किया। जो जजेस रखे वो भी अपने सिलेक्टेड चुने हुए जज रखे, जिनका इनको पता था कि उनके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ ही डिसीजन देंगे कोर्ट में जाकर। नहीं, ये तो छोड़ देना, जो प्रोसीडिंग जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रही है वो तो हम जानते हैं कि ला कानूनियत की बेसिस पर हो रही, लेकिन आप जब तकाबल करती हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और आइन के हवाले से, अदालतों के हवाले से, उनकी जो प्रोसीडिंग है उनके हवाले से, यूके में ये केस होता, सेम ये केस होता, और उसमें बेगुनाह होता वो लीडर जिस पे केस किया जाता, कितने दिन में वो केस डिसमिस हो जाता। देखिए, फिर यूके में भी देखा जाए तो वो डिफरेंट होता है ना, एक समरी ट्रायल होता है कि स्पीडी तरीके से उसको जो है वो फौरन से सेटल कर लिया जाए, ठीक है। ये तो मैं ये बात करूँ कि इस चीज में आपने इंटेंशन देखनी है बेसिकली, कि जो हमारी जो अदलिया है बेसिकली, जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं या जो हमारी जुडिशरी है, वो इसको खुद जो है ना वो बेसिकली वो खुद इसको अपने मुताबिक चलाना चाह रहे थे। अगर हम उस सिस्टम को यहाँ से कंपेयर करें, वो तो बिल्कुल कंपेरिजन करना ही बेवकूफ़ी होगी, ठीक है ना। और आप इसीलिए देखें कि वो जजेस जिनको के इन्होंने कंप्रोमाइज करने के लिए भी कहा, उनमें से कुछ लोगों ने जो है वो कुछ जजेस ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया लाहौर हाई कोर्ट में कि जी ये चीज़ जो हो रही है ये गलत हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि जब आपको पता है कि ला कानूनियत है, माइट इज राइट है, हमारे इस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम गिव अप कर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ह्यूमन राइट्स के जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, जो उनकी काउंसिल है, उसमें हर जगह पे हम यहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल भी कर रहे हैं, हम लोग हर फोरम पे इसकी आवाज उठा रहे हैं। हम लंदन में भी जाते हैं, आप लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, हम उसमें लोगों में यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस बंदे को बाहर आना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है उसके बगैर तो पाकिस्तान में लाकानूनियत रहेगी और पाकिस्तान के बच्चों का भी कोई फ्यूचर नहीं है ऐसे अगर देखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं फरवा अस्करी की तरफ आऊंगी। जी फरवा, आप इस आज के मौजू पर और अब तक जितनी डिस्कशन हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मेरी बहन सफिया काकर भी बैठी है, मुझे बहुत खुशी हुआ यहाँ मेरी बहन हमारी वुमेन विंग की बैठी है, तो मैं आपको भी सलाम करती हूँ। अच्छा इफ़त, अगर आप अपना सवाल मुझे शॉर्ट में रिपीट कर दें, क्योंकि मैं लास्ट में आई थी, तो आप किसी एक सवाल पे बात कर लें। थैंक यू। जी, मौजू वही है हमारा कि खान साहब की जान को जो खतरा है और जिस पर अलार्मिंग वीलॉग किया है बहुत तफसील से डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, शायद आपकी नजरों से गुजरा होगा वो या आपने सुना होगा, ज़ाहिर सोशल मीडिया जो है उसकी मेंबर हैं आप और बहुत एक्टिव मेंबर हैं पीटीआई की। तो और उस पर फिर मोहित पीरजादा साहब ने भी उस पर तस्दीकाना एक व्लॉग और अपना नजरिया जो है वो पेश किया है। तो अब ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो बातें उसमें बताई हैं वो बड़ी ही जो है खतरनाक बातें हैं। उसके लिए पाकिस्तान का कोई अवाम जो कि निकल के जिसने वोट दिया है, जो खान साहब को बतौर वजीर आजम देखना चाहता है, जो कि असल में वजीर आजम है मौजूदा, तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें सारा लबे लबाब ये है कि जाहिर है सोशल मीडिया या इंटरनेट जो आज है हमारे पास सहूलत, उसकी वजह से शायद अभी तक इमरान खान साहब के ऊपर जानी हमला नहीं किया जा रहा।
اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے قوم برداشت نہیں کرے گی اور وہ تمام حدود جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی. اس کے بعد کہا نہیں جا سکتا کہ ملک کے حالات اور کس کی کیا صورتحال ہو, کس طریقے کی طرف حالات جائیں. بہت ہی سنگین صورتحال ہو سکتی ہے اگر خان صاحب کو خطرہ جو ہے وہ پہنچایا گیا, ان کو نقصان, جانی نقصان پہنچایا گیا اس صورت میں. اور ساتھ یہ کہ وہ اس صورت میں تھوڑا سا کم دیکھا جا سکتا ہے حریفوں کی طرف سے کہ اگر عوام یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں, آفیشلز ہیں, تو وہ کسی ایسے پرسن کو ایز اے لیڈر سمجھنے لگیں کہ ازیوم کر لیں ذہن میں, کانشیسلی کروا دیا جائے یا انکانشیسلی ان کے دماغ میں یہ بات گھسا دی جائے کہ کوئی ایسا پرسن ہے موجود جو اگر خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کو عوام جو ہے وہ قبول کر سکتی ہے بحیثیت عمران خان جیسا لیڈر. یہ ہمیں بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اب کوششیں جو ہیں آنے والے وقت میں وہ یہ ہوں گی کہ یہ جو ہے خان صاحب کا نیب البدل کون شخص ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے, کیا عوام جو ہے وہ ایسا برداشت کر سکتی ہے, کسی کو سمجھ سکتی ہے خان صاحب کا نیب البدل. اس کے بعد 2-3 سوال اور پیدا ہوتے ہیں, وہ میں پوچھوں گی دونوں سوال, اور میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنا اپنا جو ہے ایک نظریہ دیں. بلکہ میں ابھی وہ سوال بول دیتی ہوں تاکہ تمام جو دوسری خواتین ہیں نا فروا, ان کو ٹائم مل جائے اور آپ پھر اپنی بات کریں گی تاکہ وہ ایک نا گیپ نہ آئے. تو ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اگر کسی نے محیط پیرزادہ صاحب کا ولاگ دیکھا ہو تو اس میں نے ان سے اختلاف بھی کیا اس پہ کمنٹ کر کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوئی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے جو پلان بنایا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرانے کے لیے انہوں نے مطلب بلی کا بکرا جو ہے وہ بنانے کی جو کوشش کی جائے گی, سارا ملبہ ڈالا جائے گا نون لیگ کے اوپر کہ یہ قتل یا یہ جو سازش کی گئی ہے خان صاحب کو جان سے مارنے کی, وہ جو ہے اس کے ذمہ دار نون لیگ ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ظاہر ہے نون لیگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ سنگینی کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کیونکہ رپورٹ جاری کی ہے خان صاحب کے لیے ایک بہت ہی خطرناک, انڈیا کے ایک جرنلسٹ نے جو کہ محیط پیرزادہ صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی رپورٹس میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں جو کہ اب پروپیگنڈا کی جائیں گی, کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ جی بیمار ہو گئے ہیں, یا لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ جی وہ تو بیمار ہو گئے ہیں, اس کی حالت اتنی بری ہے کہ وہ موت کی طرف اگر جاتے ہیں. تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا محیط پیرزادہ کا جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے. تو اچھا, اس پہ انہوں نے ایک چیز بولی جس سے میں بالکل اختلاف کرتی ہوں, میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ایسے میں اگر خان صاحب کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے جانی اور اس کی ذمہ داری نون لیگ پہ ڈالی جاتی ہے, تو پھر یہ کہ پی ٹی آئی عوام کو اور جو خان صاحب کو لیڈر سمجھتے ہیں دنیا بھر کو جو ہے ان کو کور اپ کرنا چاہیے. میں اس سے اختلاف کرتی ہوں کہ اس پی ڈی اے میں تو اپوزیشن ایم این ایز اور جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے, میں ان کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں, وہ بھی گلٹی ہے کیونکہ وہ خاموش ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے. اور اگر دیکھنے کی بات یہ کہ آپ کو یعنی کہ نون لیگ کو اگر اتنا خطرہ ہو گیا ہے تو پھر سیدھا وہ اعلان کر دیں کہ ہم حکومت چھوڑتے ہیں, خان صاحب کی حکومت ہے, آ کر حکومت سنبھالیں, ہم جاتے ہیں اپوزیشن میں. حل تو یہی ہے نا سیدھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ کیا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا پڑے گا, اور میں آپ لوگوں سے یہ سب پوچھوں گی کہ خان صاحب ہی کیوں ضروری ہیں. ہم کس بیسس پہ ہر شخص کو, وہ کون سی بیسس ہیں, وہ کون سے پوائنٹس ہیں, ہمیں وہ اویئر کرنے ہوں گے سوشل میڈیا کے تھرو, جس پر ہم نے ایک جو ہے وہ معیار بنانا ہے خود کے دماغ میں کہ کیا یہ پرسن جو ہے وہ خان صاحب ہو سکتا ہے, وہ کون سے معیار ہیں, کون سی کوالٹیز ہیں,
کیا صرف ایسے ہی لوگ کہ خان صاحب نے شوکت خانم بنا دیا اس لیے ان کے دیوانے ہو گئے؟ شوکت خان صاحب کرکٹر تھے، وہ ایک سیلیبریٹی تھے اس لیے دیوانے ہو گئے، وہ جو ہے جیل کاٹ رہے ہیں اس لیے دیوانے ہو گئے؟ وہ کون سی کوالٹی سے ہمیں، ہمارا ایک جو انگوٹھا چھاپ مزدور بھی ہے جو نکل کے اس نے ووٹ دیا تھا، اس کو یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ خان صاحب کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا. وہ کون سی باتیں کہ جس انسان کا بھی نام لیا جائے اس کو ہم کمپیئر کریں ان پوائنٹس پہ کہ کیا یہ خصوصیات عمران خان کی اس میں ہیں جس پہ ہم کمپرومائز کریں عمران خان کی جان دینے پر. کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہو گیا نا کہ عوام کس بیسس پہ عمران خان صاحب کی جان دیں گے، کیونکہ ہم نے تو عمران خان ان کو دیا ہوا ہے جیل میں، ہم نے ہی دیا ہے نا. تو میں یہ سوال کروں، پلیز فروا. جی عفت، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ممبر نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی عہدے دار ہوں. میرا ایک عہدہ ہے جو کہ یہاں پہ آپ نے مینشن میرا عہدہ نام لکھا ہوا، میڈیا سیکٹری سوشل میڈیا ویمن ونگ کراچی ڈویژن. ممبر کے حیثیت سے، مطلب ظاہر کارکن کی حیثیت سے ممبر کہہ رہی ہوں، ممبر کی حیثیت سے ممبر نہیں کہہ رہی کیونکہ ڈیزگنیشن مجھے بھول جاتی ہیں. تو میں نے یہاں پہ یہ ساری آفیشلس خواتین ہیں اور سب کے پاس ڈیزگنیشن ہے. میں لکھنا اور پوچھنا بھول گئی تھی، تو دیٹس وائی میں نے صرف وومن ونگ ممبر لکھی ہوئی ہے. دیٹس وائی. اچھا جی. تو دیکھیے، سب سے مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اپنے لیڈر کے بارے میں، ان کے ایبسنس کے بارے میں، یا ان کی جو ہے وہ جو کہ ان کے اوپر جو بھی جانی خطرات کے اوپر میں بات کروں. یہ تو میری لب اجازت بھی نہیں دے رہی کہ میں اپنے لیڈر کے اوپر بات کروں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندت و زندگی بھی اللہ نے دینی ہے. تو کہتے ہیں کہ 100 دن سے بہتر، کہتے ہیں شیر کی زندگی سے، گیدڑ کی 100 دن کی زندگی اور شیر کی جو ہے وہ 1 دن کی زندگی. تو اگر خان صاحب نے اپنے تھوڑے وقت میں بھی نا، میں سمجھتی ہوں کہ اس قوم کو جگا دیا، اس قوم کو شعور دے دیا، اور دنیا فانی سے جانا سب نے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ دنیا میں امر ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں، ہم جب سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، کیا جب سے ہم عمل یہ کرنے پہ تیار ہیں اپنے ہاتھوں؟ یہ ذمہ داری ہم سب پر آئے گی. عمران خان صاحب کا خون ہم سب پر آنا ہے. بالکل. ابھی میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیے، پہلے تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ عمران خان صاحب کے لیے کہ تھوڑے وقت کے لیے سیاست میں آئے اور انہوں نے جو شعور دیا پوری قوم کو، نہ صرف ایک پوری دنیا کو ایک شعور دیا، سیاسی شعور دیا، معاشرتی شعور دیا. وہ شعور دیا جو ہم نے جو ہے وہ اسکول ہو یا اپنا گھر ہو، وہاں سے ہم نے نہیں سیکھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے لیے یہی کافی ہے کہ خان صاحب نے ہمیں اتنا شعور دے دیا، سیاسی شعور دے دیا، قوم کو جگا دیا. اور ہم پوری قوم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیڈر کو لمبی زندگی دے، جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور کامیابی کی زندگی دے. اچھا، اگلی بات ہم یہ آ جاتے ہیں کہ خان صاحب کو گویا ان کی جگہ کس کو لایا جائے، یا کس کو ہم جو ہے تصور کریں، یا خان صاحب کے بنا جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، میں بہت سے لوگوں سے میں نے کہتے سنا ہے کہ خان نہیں تو کچھ نہیں. میرا ذاتی اختلاف ہے اس بات پر. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرا ذاتی اختلاف اس بات پہ کیا خان صاحب نے اپنی انتھک محنت 27-28، اب تو 30 سال ہو گئے، 27 سال تو خان صاحب کے منہ سے سن رہے تھے ہم، اب تو میں سمجھتی ہوں پورے 30-32 سال ہو گئے. تو خان صاحب نے کیا اس لیے محنت کی تھی کہ ہم اس چیز کو جو خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے یہ پودا شجرکاری کی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اپنے ہاتھوں سے، مطلب خان نہیں تو وہ نہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی خان بھی رہے گا. اور بات یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کے نظریے کو ختم کر دیں گے. بات یہ کیا ہم اپنے لیڈر کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے، فروا آپ اپنے دل میں سوچیں، آپ ایک عہدیدار ہیں، بہت سی باتیں آپ شاید پارٹی کی وجہ سے نہ کر سکیں،
ٹھیک ہے، ہمارے پاس جتنے بھی آفیشلز آتے ہیں ان کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں، لیکن ابھی کیا وہ لمٹس ہمارے لیے کام آنے کی ہیں؟ کل آپ اس عہدے کا کیا کریں گی اگر آپ کے پاس خان صاحب نہیں ہوں گے اور ان کا خون آپ کی اچھا گردن پہ ہوگا یا نہیں پوچھے جائے گا تو کل اللہ تعالیٰ کے اب تو پوچھا جائے گا. بالکل. دیکھیں عفت، ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خان صاحب کے نیم و بدل یا الٹرنیٹ ہم کس کو دیکھتے ہیں، تو میں اسی طرف سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا. دیکھیں یہ جب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ باہر آئیں گے نا، تو خان صاحب اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جس کو کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پارٹی اسی طریقے سے چلے گی. یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے. ضروری نہیں کہ کوئی اگر لیڈر نہیں ہے تو ہم کسی بھی بندے کو ایکس وائی زی ہمارے پارٹی کے کوئی عہدیدار ہے تو ہم اس کو بلائنڈ لیڈر مان لیں. ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خان صاحب کا انسٹرکشن نہیں ہو. انشاءاللہ جیسے کہ بیرسٹر گوہر صاحب 2 سال سے خان صاحب کے جو ہے وہ گوہر علی جاری صاحب میں کردہ لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈر کوالٹیز نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیوں ان میں کو نے مانا ہوا؟ کیوں ابھی نہیں آپ میں لوگ آواز اسی طرف آ اٹھاتے رہی ہوں کہ یہ کچھ میں نہیں کر اسی طرف سکتے، آ ان رہی کو ہوں. وہ لیڈر ہٹائیں. نہیں ہے. میں نے کہا جس طریقے سے بیرسٹر گوہر کو خان صاحب نے اپنی جگہ چیئرمین نومینیٹ کیا وہ چلا رہے ہیں نا. دیکھیں تنظیم جو اچھا، ہوتا ہے جب ہم عوام جو تنظیم کے ساتھ عام چلتے عوام ہے ہیں. نا فروا، ان کا اس پر بھی اعتبار نہیں ہے کہ خان صاحب نے کیا ہے. دیکھیں وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. خان صاحب ہاں یہ ضرور ہے. یہ دیکھیں یہ اوپن آپ کا وہ جو ہے وہ میں توسط سے آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ نام دیے تھے جو کہ خان، اور یہ ہوتا بھی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کو بعد میں ریلائز کیا. کس کے ذریعے کیا تھا مجھے وہ میرے خیال سے کیسر اسد کیسر صاحب نے یہ بات کہی تھی. آپ آن دا ریکارڈ یہ بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان بات چیت کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم کسی ایسے بندے پہ ریلیبل نہیں ہے جو کہ ہم کسی کو نام دیں. تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا نام سجیسٹ کیا تھا کہ ان کو ہم جو ہے وہ اپنے یعنی کہ خان صاحب یا ان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوں گے وہ ان کے لیے انہوں نے اپنا نام سجیسٹ کیا. یہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب نے خود بھی کہا ہوا ہے. لیکن بہرکیف اب جو بھی ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی بھی رہے گی، خان بھی رہے گا اور چلے گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ خان صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی پیر مراد کس کا نام لیا، سوری کس بلاگر بہت کا نام بڑی آپ نے بات لیا؟ ہے یہ فروا، محیط پیرزادہ اور شہباز گل صاحب. اچھا بلاگر ٹھیک ہے. تو نہیں کہا جا یوٹیوبر سکتا، یہ یوٹیوبر ظاہر ہیں. انویسٹیگیٹر جرنلزم میں آ جاتے ہیں یہ لوگ اب تو آپ ان کو دیکھیں جرنلسٹ ہی کہیں، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ. بالکل. جی دیکھیں ہماری ایک منٹ میں اپنی سکیہ کچھ بات کہنا چاہ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل جی بالکل یا آپ بات پوری کر لیں، پہلے بات پوری کر لیں ورنہ بھول نہ جائیں. جی فروا. مجھے کیا نہیں. جی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بات پوری کر لیں تاکہ بھول نہ جائیں. آپ مائک میوٹ بند ہو ہے گئی ہیں فروا، آپ نے میوٹ کر لیا تھا فوراً. اصل میں زوم میٹنگ اٹینڈ کرنے والوں کا ہاتھ میوٹ پہ فوراً جاتا ہے. جی فروا آپ کو آپ. ہاں اب آ رہی ہے. جی نہیں آپ دوبارہ میوٹ ہو گئی ہیں. انمیوٹ کر کے تھوڑا نہیں ویٹ کریں. اصل ٹھیک میں ہے وہ اب نہیں اس کی ہینڈ فری تھا نا میرے کان میں. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. بالکل آ رہی اچھا ہے، دیکھیں پرفیکٹ محیط آ رہی ہے. پیرزادہ، دیکھیں عفت میں آپ کو لاسٹ میں ایک بات کہوں گی کہ محیط پیرزادہ جو ہے محیط پیرزادہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے نہ ورکر ہیں نہ کوئی ڈیزگنیشن ہولڈر نہیں ہیں ہے، جو مجھے ان پتا کی ہے وہ بات. نہیں ہے. شہباز گل ہے. جی مجھے معلوم ہے محیط پیرزادہ کے پاس کوئی سنیے ڈیزگنیشن نہیں ہے، اسی لیے میں دیکھیں نے کہا کہ وہ نہیں انویسٹیگیٹڈ سن لینا میری جرنلزم میں آتے ہیں، انالیسس ان کا کرتے ہیں، وہ تجزیہ اچھے ہو سکتا ہے. انالسٹ ہیں. دیکھیں محیط پیرزادہ کا تجزیہ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. ایک نامی گرامی اور تجربہ کار ایک تجزیہ نگار ہیں اور جرنلسٹ ہیں تو ان کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ آفیشیل ان کی بات کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ابھی تک لیڈرشپ نے کوئی بات نہیں کی. تو دیکھیں وہ انہوں نے ایسے تجزیہ تو بہت سارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں جس میں عمران ریاض صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ہر تجزیہ نگار کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ دیتے ہیں باہر بیٹھ کر. عمران ریاض نے کبھی الارمنگ والی بات نہیں کی. کیوں نہیں کی انہوں نے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں
उनका जो ग्राउंड लेवल पे इतने लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो फैन फॉलोवर है, उनको दुख पहुंचेगा हमारी किसी भी तज्जिया से, हमारी कोई भी आर्गुमेंट से। तो इसी वजह से मैं जो मोहित पीरजादा की बात को जो है ना, वो इतना मैं अपनी जात तक की बात करती हूँ कि मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे खान के लिए जो इस तरह की बात करेंगे कि वो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या चला जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि मोहित पीरजादा साहब का वो अपना तज्जिया हो सकता है, लेकिन ऐसी इस तरह की हम अगर उन्होंने ये ब्लॉगर भी की बात कहा पे हम है, खान ऐसा हो साहब की जाएगा बात वो करने जाएगा। लगे। बात जो है असल जो डिक्लेरेशन की है वो शहबाज गिल साहब ने की है, और शहबाज गिल साहब कोर मेंबर है। उस पर नहीं, उन्होंने अपना आपने नाम तो मोहित पीरजादा का लिया ना, नाम आपने मोहित पीरजादा का लिया है मेरे सवाल में। असल रिपोर्ट शहबाज गिल साहब की है। असल रिपोर्ट जो है वो शहबाज गिल साहब की है, उसको हम मुस्तरद नहीं कर सकते किसी भी हैसियत से। नहीं, आपने मेरे जी, सवाल में जी, मोहित पीरजादा का नाम लिया, तभी मैं मोहित पीरजादा की बात कर रही हूँ। शहबाज गिल भी इस वक्त जो है वो अगर उन्होंने कोई मैंने बात दोनों की का है तो नाम लिया था, शायद आपकी जी हम्म, शायद आपसे मिस हो गया, मैंने दोनों का नाम लिया। जी ज़किया प्लीज आप नहीं कंटिन्यू कीजिएगा, मैं जरा दूसरा लाइन शुरू कर मिस रही हूँ। नहीं हुआ, मैं सुन रही थी। आपने शायद मुझसे जब बात की तो मोहित पीरजादा की बात की थी मुझसे, तो खैर, तो मेरे मोहित पीरजादा साहब के लिए तो मेरा यही तज्जिया है कि उनका तज्जिया हो सकता है खान साहब की बात को लेके, जो भी अलार्मिंग उन्होंने बात की, सूरत हाल पे उन्होंने बात की, लेकिन अभी तक हम इसके ऊपर कोई हतमी फैसला, हतमी बात नहीं कर सकते। अल्लाह खान साहब को जिंदगी दे, सेहत दे, और इंशाअल्लाह ताला जो है वो खान भी रहेगा और पार्टी भी रहेगी। अगला सवाल आपने एक और बात की थी, वो आपने इतनी सारी बात कर दी, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप दूसरों को मौका दें ताकि फिर मैं अपनी अगली बात कर सकूं। बिल्कुल मैं बहुत ज़किया की शुक्रिया। तरफ आना चाहूंगी। जी ज़किया, मैंने जो 2 सवाल किए हैं उस पर मैं चाहूंगी मुख्तसरन करके, क्योंकि ताकि फिर जो है हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर आए। जी जी प्लीज ज़किया। मैंने भी शहबाज गिल जो हैं उनका व्लॉग देखा था, और उसके बाद मोहित पीरजादा साहब का भी देखा था। बात ये है कि कुछ जो जर्नलिस्ट होते हैं उनमें गट्स होते हैं कि वो जैसी बात है वैसी अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये नहीं कि मतलब हम अवाम भी हैं और हम पीटीआई भी हैं, कारकुन भी हैं। मतलब जो कुछ जितनी गोलियां लग चुकी हैं हमारे वर्कर्स को, क्या हम मतलब इतने सेंसिटिव हैं कि हमें ऐसी बातें नहीं सुन सकते? मैं तो जानना चाहती हूँ, लेकिन पता है क्या बात ये है खान कि साहब के क्या साथ क्या सिर्फ हो रहा इसलिए है, कि खान साहब हम लीडर, बिल्कुल, क्या हम शतरमुल्क की तरह मिट्टी में जो है मुंह दबा के रहे कि नहीं जी हम ये बात सोच नहीं सकते, इसलिए हम सुन भी नहीं सकते ना कर सकते, लेकिन हम वो हमारे साथ हो जाए, जी। और मैं ये कैसे हम बर्दाश्त करें? मैं खान साहब के लिए, आपने इनसे क्वेश्चन किया था कि वो किस लिए खान हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, सेहत कार्ड खान ने जारी किया, ठीक है, सुनामी ट्रीज खान ने स्टार्ट किए, डैम्स खान ने स्टार्ट किए, लंगर खान ने स्टार्ट किए, पनाहगाहें खान ने स्टार्ट की। क्यों? उसको पता था उसकी आवाम, गरीब लोग, ग्राउंड पे जो लोग हैं वो क्या फील करते हैं, कैसे रहते हैं। ट्रीज उसने इसलिए कहे थे ताकि ये बारिशों को रेगुलेट करते हैं, जो ट्रीज होते हैं। तो नहीं, आप देखें कि जाहिर का जो पौधों के बगैर, तरीका है, दरख्तों के बगैर इंसान की जिंदगी है, वो मुमकिन खान नहीं है। साहब को उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। और डैम्स भी खान साहब इसीलिए बनाना चाहते थे कि ये जो इस तरह के सैलाब इंडिया छोड़ देता है, कम से कम उसमें हम इतने तो खुद कफील हों कि हम अपने गरीब Obviously, लोगों पौधे की जमीन को जो है वो जमा के रखते हैं, जमीन को बहने नहीं देते। जी। तो ये जंगलात और चीजें ऐसी पौधे हैं, जाहिर है आप बहुत, यकीन करें, बहुत से लोगों ने ग्लोबल बताया मेरे वार्मिंग की को। वजह से पूरी दुनिया में आज ग्लोबल वार्मिंग इतना जी जी टॉपिक है, वार्म हाँ जी, टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, बिल्कुल। पूरी इन्होंने दुनिया सेहत जो है रिस्क सेहत पर कार्ड है, जो है वो और इन्होंने, जी, उसका सेहत सिर्फ कार्ड एक इन्होंने हल, सेहत कार्ड खत्म किया है। तो यकीन करें कि इतने लोग हैं जो बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे मोटे इलाज भी करवा सकें, बड़ा ऑपरेशन या कोई वो तो दूर की बात है। तो इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है। दूसरी बात में, ये लीडरशिप जो है ना, वो मेरी नजर में कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए कि वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कोई अलीमा खान के साथ अगर जब तक उनको जूतियां ना मारी जाएं,
माफ करें मुझे कि मैं इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल, जब तक हम जूतियां ना उनको मारें तब तक वो वहां नहीं आते, खड़े होकर नहीं बैठ। पार्लियामेंट में आप क्या कर रहे हो? इस्तीफे दो, बाइकआउट करो, क्यों नहीं कर रहे जब आपका लीडर अंदर है? यानी आप लीडर के अपने खंबे जो हैं वो आप खान के खंबे बन के आप आए हो, खान के लिए क्या कर रहे हो? उसके लोगों के लिए क्या कर? खान बाहर आएगा तो हमारे लोगों की हालत बदलेगी। और दूसरी बात, जिसको अल्लाह रखता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मौत हमारी जिंदगी की हिफाजत करती रहती है जब तक उसका टाइम ना आ जाए। तो खान के बारे में ऐसी बकवास मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल जी। सनोबर, सॉरी सफिया, पहले प्लीज आप। अच्छा, एक पॉइंट आप भूल गई ज़किया, नून लीग को हम मासूम समझ सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई खान साहब के कत्ल की, तो हम बोलेंगे नहीं नून लीग तो बिल्कुल मासूम है, यानी उनका सियासी मैदान तो हमने साफ कर दिया। जी, असल में भेड़िया है नून लीग, जो है ना नवाज शरीफ, वो भेड़िया है, उसने ऊपर जो है ना वो लेले की खाल पहनी हुई है, इतना खतरनाक इंसान है। इसी ने ये लंदन प्लान किया था आसिम मुनी के साथ, इसी ने इस गासिब को और इस गंदी 47 वाली हुकूमत को लागू किया यहाँ पे। सबके पीछे उस शातिर का दिमाग है, वो शैतान है, उसको कभी हम नहीं सोच सकते। हाँ, शैतान को भी तो लोग जूतियां मारते हैं ना, उनको भी पत्थर मारते हैं। तो हो सकता है कि वो नून लीग को इस्तेमाल करे अपने मकासद के लिए, क्योंकि मरियम उसको तो कोई फिक्र नहीं है, जब अवाम की फिक्र नहीं है, बाप की नहीं है, किसी की भी फिक्र नहीं है, तो उसकी तो कोई बात ही ना करे। वो अपनी इक़्तिदार के लिए बाप भाई सब की बलि चढ़ा सकती है। लेकिन नवाज शरीफ को जो मासूम समझेगा ना, बेचारा समझेगा, सबसे बड़ा बेवकूफ वो इंसान होगा कि इसी इंसान ने लंदन में बैठ के अरशद शरीफ के साथ जो कुछ करवाया, इसने हमारे बाकी जर्नलिस्ट के साथ करवाया, इमरान रियाज के खिलाफ करवाया, इसने शहजाद अकबर के खिलाफ जो कुछ करवाया, ये सारा कुछ इसके पीछे ये शातिर दिमाग है, भोला मुंह लेके खड़ा होता है। दिल करता है कि उसी वक्त इसको जो जूतियों से मार के तो साइड कर दिया जाए। बिल्कुल मैं ज़किया बहन की बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आप फरवा कह रहे हो, नून लीग ही इस टाइम उनकी गवर्नमेंट है, और जो कुछ शैतानी काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ भी ये दहशतगर्दी जितनी भी वाक़यात हैं, इस सब की जिम्मेदार नून लीग गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका वज़ीर आज़म डमी जो कि हर जगह भीख मांगने के लिए तो पहुंच जाता है, अपने मुल्क को तो संभाल नहीं सकता। सैलाब के दौरान वो दूसरे ममालिक में जाके विजिट कर रहा है भीख मांगने के लिए। उनको सैलाब उनके लिए जो है वहाँ के अवाम, हमारे अवाम के लिए तो सैलाब आफत है, इनके लिए वो नेमत हो जाती है, क्योंकि इनके लिए भीख मांगने का एक रास्ता खुल जाता है। इनको और आता ही क्या है, इन लोगों ने खान साहब को इसीलिए तो अंदर किया कि वो एक गैरतमंद लीडर है, जिसको अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के साथ एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला वो एक ऐसा बंदा है जिसने तमाम ममालिक को कहा कि मेरे साथ लेवल में बात करो, मैं तुम्हारे अंडर नहीं रहूंगा। जब वो आलमी पावर अमेरिका को कह सकता है, जब वो रशिया के साथ बराबरी में बात कर सकता है, इनकी तो औकात ही नहीं है कि खान साहब के लेवल पे बात करे। ये मरियम नवाज तो सिर्फ बदला लेने के लिए बैठी हुई। राशमीन यासर जैसी अजीम औरत को इस टाइम जेल की जो सजा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो डिग्री का दे रही है, जो इसने फेक डिग्रीज की उन्होंने कैंसिल करवाई थी, वो यास्मीन राशिद से वो बदला ले रही है। इसको इतनी शर्म नहीं आती है कि अपने माँ की उम्र की खातून जो इस टाइम कैंसर की मरीज है, जिन्होंने आलमी दुनिया में खवातीन के हकूक के लिए, इंसानी हकूक के लिए वो जिदोजहद किया, आज वो औरत जेल में और वो पेशेंट है। ये इतना मतलब इसकी शर्म और इतनी इसके अंदर वो खत्म हो गई है इंसानियत कि वो उस औरत से बदला ले रही है। खान साहब तो शेर का बच्चा है, उन लोगों ने तो कहा था खान साहब 2 दिन जेल में नहीं रह सकता, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस तरह जेल काटी है, जिस तरह वो एक बेटर लीडर है, तो उनकी मिसाल नहीं मिलती है। ये लोग नून लीग, आपका पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब लोग, ये तमाम पार्टियां, ये जितने लीडर्स हैं, ये पूरा पाकिस्तान एक तरफ हो जाए, खान साहब जैसा लीडर ना इनको मिल सकता है, ना पाकिस्तानी अवाम को मिल सकता है, ना मैं तो कहती हूँ हमारे आलमी लेवल पे एक ही बंदा है जो किसी के साथ बात कर सकता है, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम फख्र से बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आज़म इमरान खान है, हमें फख्र है अपने अपने वजीर आज़म पर। जहाँ तक बात इफ़त आज का जो आपका टॉपिक है, जिस पे आप कह रहे हो कि लीडरशिप और खान साहब की जो बात आप कह रहे हो कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है
کہ ہماری طرف سے کمزوریاں ہیں, ہماری طرف سے ویکنیسز ہیں, جو ہماری تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ شاید ہماری لیڈرشپ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہی ہے. اس ٹائم ان کو چاہیے کہ بس اڈیالہ کا رخ کریں, راستے بند کریں, اور کس چیز کا آپ سوچ کریں. آپ تمام صوبوں کو آرڈر دیں, تمام صوبے اپنا ایک ترتیب بنائیں. آپ لوگوں نے نکلنا ہے, ایک دن میں نکلے, سارے راستے بند کریں ایک دم. آپ لوگ اگر 10 لاکھ کی قریب آبادی پہنچ جائے گی اڈیالہ کے بعد, کسی کا باپ خان صاحب کو نکلنے سے باہر نہیں روک سکتا. یہ تو دیکھیے صرف صفیہ بھائی, میں اس ٹائم حلیمہ آپا جو ایک خاتون ہو کے جن کے بیٹوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی, حلیمہ آپا کے ساتھ کل ایک ناپاک گندا جو واقعہ ہوا, جس طرح بھی وہ جس نے بھی کیا, جس کے کہنے پہ کیا, جس طرح ان کو وہاں سے ان خواتین کو بگایا گیا, صاف پتہ ہے پنجاب پولیس کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہی ہے. یہ سارے کام جن کے کہنے پہ کریے وہ اتنی چھوٹی حرکتوں پہ آ گئے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم اتنے عظیم گھرانے کی, وہ ایک خاتون ہے آپ کے ملک کی, ایک پاکستانی شہری ہے, جو ایک بڑے لیڈر کی بہن ہے, ہماری ایک مطلب ہمارے خان صاحب کی بہن ہے, اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا ہمیں تکلیف دینے والی بات ہے نا. تو اگر ہمارے یہ نون لیگ جیسے میڈم ذکیہ نے کہا کہ نواز شریف جو ہے اس ٹائم پورے پاکستان کی سیاست, پاکستان کے اندر جو گند پھیلا رہا ہے, پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈرٹی پولیٹکس کر رہا ہے وہ نواز شریف کر رہا ہے. اور خان صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ اول تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے خان صاحب کو رکھا ہوا ہے اور ان شیطانوں کے مارنے کے لیے. تو یہ فرعون جو بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے موسیٰ خان صاحب ہی ہوگا. تو میں اس ٹائم دعا ہی کروں گی, اور ہم لوگ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ خان کے لیے تیار ہے. صرف لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں یا لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز ہے, تو ہم کمپرومائز لیڈر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم صرف اس ٹائم خان صاحب کے فائنل کال یا خان صاحب کی طرف سے علیمہ آپا جو ہمیں آرڈر دیں گی, ہم علیمہ آپا کو مین دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. جی سنوبر پلیز. جی بالکل, میں صفیہ بہن کی بات سے بالکل ایگری ہوں. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو ظاہر بات ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور جیسے ہی ہمیں جو ہے وہ گرین سگنل ملتا ہے تو ویسے ہی ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے آگے آئیں گے اور بالکل پیسفلی کریں گے, اور اپنا احتجاج اسی طریقے سے کریں گے, حق کے لیے جو ہے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی حکومت اور کچھ خدا نہ کرے, گاڈ فوربڈ, آپ کو لگتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بلیم تو ان کے اوپر آئے گا ڈائریکٹلی. ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے, گورنمنٹ ان کی ہے اب, ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بیسکلی عوام کی آواز ہے, اور اسی لیے انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اللہ کی وہ مہربانی سے جو ہے وہ محفوظ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کا پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی آواز اور احتجاج جو ہے بلند کرنا چاہیے. اور جیسے صفیہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اڈیالہ کے باہر بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور جو بشا بیوی ہیں, دیکھیں ہیومن رائٹس کی جو استحصالی پاکستان میں ہو رہی ہے, جیسے حلیمہ بہن کا بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے. بشا بی بی جو ہے وہ جو ہے ان کو انہوں نے اندر کیس میں جھوٹے کیس میں اندر کیا ہوا ہے, اور وہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے بیسکلی دیکھا جائے تو. اگر ہم اس کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں, اس کے لیے احتجاج کریں, جو پاکستان میں جو کمیٹیاں ہیں, جو ہیومن رائٹس کی کمیٹیاں ہیں, اگر ہم ان میں جو ہے وہ بیسکلی ان کو رائٹنگ کرنے کی, ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جی یہاں پر جو ہے یہ اتنا ہو رہا ہے, ان کے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کو دی جائے, انفارمیشن اس پہ آواز اٹھائی جائے. ساتھ ساتھ جو پاکستان میں جو لیگل ایڈ ہے, جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, جو کارکنان اندر ہیں, ان کی ہیلپ کے لیے اگر ہم کچھ بھی کر سکیں بیسکلی تو ہمیں آگے آنا چاہیے. اور یہ بیسکلی ہم سب کی ذمہ داری ہے, کسی ایک کی نہیں. یہ عمران خان صاحب نے ہمیں, جس طرح وہ بھی سروا بات کری تھی کہ بات عمران خان صاحب سے تو کوئی جگہ لے ہی نہیں سکتا نا, جو آج کا ٹاپک تھا کہ کیوں کوئی نہیں بھی لے ان سکتا, کو, سوال یہ کیونکہ اس کی وجہ ہے ان کی قربانیاں دیکھیں, اور ان کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ہمیشہ وہ جس طرح سے وہ آگے آئے ہیں ہر چیز کو لے کے, اپنے ملک کو لے کر. آپ دیکھیں جہاں سے کرکٹ سے انہوں نے آغاز کیا اور اپنے ملک کو کہاں جو ہے وہ کہاں تک آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا, ملک کا نام روشن کیا, پوری دنیا میں روشن کیا, پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ لوگ ان کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ان کے ملک کی جو کاوشیں ہیں آپ دیکھیں, اور جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے وہ جو ہے وہ ہاسپٹل بنایا, اس کے بعد جو آپ کو بتایا کہ انہیں پاکستان میں کتنے کام کیے, کہ ٹیکس جو ہے انہوں نے کہا, اپنی حکومت نے کہا کہ لوگوں کے جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس دیں گے تاکہ ہم غریب لوگوں پہ لگائے جائیں. یہ جو آپ بات کریے یو کے میں, یہ تو جوڈیشری جو کام ہے وہ سارے تو یو کے میں کیے جاتے ہیں, جو کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں پاکستان میں کرنے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے نا. اور لہٰذا اس طرح کی لیڈر کی تو ہمیں ہمیشہ ہی ضرورت رہے گی, اور اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, یہ بات تو اٹل ہے.
اب بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جو ہے نا بیسکلی گورنمنٹ کو بتائیں کہ ہم جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, لہٰذا ہمیں جو ہے نا بیسکلی جس طرح سے بھی ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ کٹ آف کریں. اس کے علاوہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں. جیسے بلوچستان میں ستیہ بہن ہے, آپ لوگ پروٹیسٹ کے لیے آگے آتے ہیں, آپ کو کوئی فنڈ کی ہیلپ ہے تو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ حاضر ہیں ہر لحاظ سے. جب ہمارے یہاں پہ لنڈن میں جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم سارے مل کے ایک آرگنائزیشن کے طور پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم سب سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کوششوں کو جاری ساری رکھیں گے اور ہم بالکل بھی پیچھے ہٹیں گے نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وہ دن دور نہیں کہ عمران خان صاحب وہ باہر ہوں گی. ہاں جی, میں سوری معذرت کیونکہ بار بار کال آ رہی ہے. ہم لوگ ایک دوسرا لائیو بھی اس وقت کر رہے ہیں, یعنی میڈیا سر پاکستان پر اس وقت 2 لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ پریمیئر ہو رہی ہیں. ایک نام کی میٹنگ ہے, اس کی پکنک ہو رہی ہے, تو اس لیے آپ بار بار کال کر رہے ہیں. جی سکیہ پلیز آپ کر دیجیے. ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کی اس بات کا جواب کہ عمران خان ہی کیوں, ایک ہی محب وطن لیڈر ہے, ایک ہی, اور وہ ہے عمران خان. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ, یعنی عمران خان تو جیتا ہوا ہے نا, وزیر اعظم تو وہ ہوا, آپ کا وزیر اعظم جب اندر بند ہے تو آپ اسمبلی میں کیسے بیٹھ سکتے ہو, کیسے اس ساری چیز کا حصہ بن سکتے ہو, کیسے اس بجٹ کا حصہ بن سکتے ہو. آپ کو ہر بار جب بھی کوئی ایسی چیز ہو آپ ان کو واک آؤٹ کر کے نکل آؤ وہاں سے. آپ ایسی چیز کا جتنی جو ہوئی ہیں آرٹیکل وغیرہ یہ ہوئے ہیں, یہ ان کی مدد سے ہوئے ہیں. ہمارے جو کھمبے ہیں ان کی مدد سے ہوئے ہیں. مجھے تو ان میں 1% بھی ان لیڈرشپ پہ اعتبار نہیں ہے. پورے یورپ کے لوگ جو ہیں جن کو میں جانتی ہوں اور میں جتنی ایکٹیو ہوں یہاں پہ, ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان. اور جو لوگ منتخب ہیں ان کو استعفے دینے چاہیے, ان کو اپنی سیٹیں چھوڑنی چاہیے, ان کو اپنی سہولتیں چھوڑنی چاہیے, ہر چیز چھوڑ کے تب یہ جا کے جب چھوٹے ہر آسائش چھوٹے گی نا ان سے تو یہ اڈیالہ کے باہر آئیں گے. جی فروا پلیز آپ بتائیں کہ عمران خان ہی کیوں, کیا چیز کمپیئر کرتی ہے عمران خان کو, ممتاز کرتی ہے دوسروں سے, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی لیڈر سمجھ نہیں آتا, ہم کسی کو لیڈر نہیں دیکھ سکتے. پلیز فروا. جی بالکل, یہ سوال کا تو میں نے جواب دیا کہ عمران خان کے علاوہ تو ناممکن سی بات ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے عمران خان. خصوصیات کیا دیکھتی ہیں آپ؟ کیونکہ دیکھیے ہر انسان ایک ہی چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے, اس کے بیان کرنے کا طریقہ الگ الگ خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سننے دیکھنے والے ایک ہی بات جو ایک پرسن بولے گا وہ نہیں سنے گا, نہیں سمجھے گا, دوسرا پرسن وہی بات کسی اور طریقے سے بول رہا ہوتا ہے, وہ اس کے کلک کر جاتی ہے, دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ وہ خصوصیات اپنی جو ہے نا وہ جو آپ کے الفاظ ہیں اس میں آپ بتائیں تھوڑی سی تفصیل. دیکھیے میں نے اس بات کا کہا نا کہ خان صاحب نے اس قوم کو شعور دیا, یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور دوسری بات کہ اگر میں اپنی بات کروں جو میں امپریسڈ ہوئی ہوں خان صاحب سے, نہ ہی میں ان کی کسی بیوٹی سلیبریٹی, نہ ان کی کوئی فیم سے, صرف اس وجہ سے کہ وہ بندہ جو ہے نا دلیر ہے اور سچ بولتا ہے. اس کی یہی سچائی سے اس کے دشمن کی جو ہے نا ٹانکیں کانپتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جب شاید آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہو, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اقبال ایکسکلوسیو پر, اور اس میں اقبال صاحب کے پوتے جو ہیں ولید اقبال صاحب, ان کو انوائٹ کیا تھا, اور انہوں نے ایک بک کا حوالہ دیا جس میں جو ہے وہ سلیکشن جو علامہ اقبال نے کی تھی جناح صاحب کی, قائد اعظم محمد علی جناح, ہمارے قائد, ہمارے عظیم قائد جنہوں نے دنیا کے نقشے میں پاکستان ابھار دیا, کاٹ کے نکال دیا پاکستان دنیا کے نقشے میں. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ کسی نے, مجھے یاد نہیں ہے, اچھا میں ورڈ بھی بھول جاؤں گی, ہو سکتا ہے اس دن بھی بھول گئی تھی. تو جو ہے کیا ہوا کہ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ جینا ہی کیوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بک نہیں سکتا, کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور ایک اور جملہ, ایک اور لفظ تھا, وہ میں بھول گئی, وہ اس دن بھی میں بھول گئی تھی, اور آج بھی میں بدقسمتی سے بھول گئی. ہاں تو بس یہی سمجھ لیں,
تو بس یہی ریزا کی سمجھ لیں آپ نے ہمارے لیڈر میں بھی یہی بات ہے. ہاں بک مطلب نہیں خان سکتا، صاحب کی نہیں خان کمپرومائز صاحب نہیں کی ہو سکتا. خان صاحب کی کوئی قیمت نہیں ہے، خان صاحب کو کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس بالکل جتنے بھی لیڈر آئے یا جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے، جن کا ذکیہ میڈم نے بڑی خوبصورتی سے ان کو ایکسپلین کیا، وہ تو مطلب کسی بھی بازار میں کسی بھی قیمت پہ بک جاتے ہیں. ہمارے لیڈر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی ایک ہی بات ہے، وہ نہ جھکا ہے نہ بکا ہے، وہ جو بات کرتا ہے اس پہ کھڑا ہے. آج تک اس نے ڈیل نہیں کی، نہ وہ بیمار ہوا، نہ وہ ہاسپٹل گیا، نہ انہوں نے کسی سے کوئی مدد مانگی. وہ جس بات پہ کھڑے، جس کے لیے کھڑے ہیں، وہ ابھی تک اسی بات پہ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے لیڈر، ہمیں قائد اعظم کے بعد 75 76 77 سالوں بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو قائد اعظم کی مطلب ایک نعم البدل ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سالوں میں کوئی ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا تھا. یہ واحد لیڈر ہے جس کی قائد اعظم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ رحم کر کے ایک اور عظیم لیڈر پاکستان کو دیا. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس لیڈر کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، اس کی کس طرح قدر کرتے ہیں، اور اس کو کس طرح وزیر اعظم پاکستان، جو کہ وہ ہے ایک وزیر اعظم پاکستان، کس طرح اس کو واپس اپنی بالکل اقتدار دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل. دیکھیں ایک اچھا، بات ہے ایک کہ اور عمران خان چیز صاحب کے حوالے سے جو سوری مجھے نظر آتی، جی پلیز سنوبر جی، پلیز. عمران خان صاحب کو اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں وہ واقعی جو ہے کبھی بیمار نہیں ہوئے، کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پرابلم آ گیا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب نواز شریف جو ہے وہ ڈیٹین اچھا، تھا تو اس یہاں نے پہ کہا تھا ایک چیز مجھے ہمیں علاج جو کے ہے لیے نا جانا ہے. بطور انسان سمجھنی چاہیے سنوبر، ان کا یہ بڑا پن ہے. جیسے قائد اعظم تھے، انہوں نے ٹیوبر کلوسس جو ہے لوگوں سے چھپا کے رکھا، ٹی بی کو چھپا کے رکھا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں بولتی کہ خدا نخواستہ خان صاحب کسی بیماری کو چھپا رہے. اتنی اسٹرگل کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو تھوڑی سی بھی انزائٹی نہ ہو، تھوڑا سا نزلہ کھانسی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اتنی گندے ماحول میں اس کو پھنسیاں پھوڑے کی تکلیف نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا، جو اتنا صاف ستھرا رہنے کا عادی وہ گندگی میں رہ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو اسی کی ایک گندگی کی اپنی ایک بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں برداشت کر سکتا. جو انسان صاف ستھرا رہ سکتا ہے، بدبو نہیں برداشت کر سکتا انسان. ان غلاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. تو یہ چیزیں طبیعت پہ بھاری پن ہوتی ہے، لیکن ہمیں بطور انسان یہ تو سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بیمار نہیں ہوئے. وہ اپنی بیماری ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرتے بالکل، اپنی قوم کے لیے. کیونکہ وہ یہ پلی لینا ہی نہیں چاہتے. جو پہلے لیڈران نے لی ہے نا، جو ہمارے پہلے لیڈرشپ جو گئی ہے، اس نے یہی تو لی ہے پلی کہ ہم کہیں کہ جو ہم بیمار ہیں لہٰذا جی ہمیں امریکہ بھیج دیں، ہمیں کینیڈا بھیج دیں، ہمیں یو کے بھیج دیں. لیکن وہ ایسا نہیں کرنا وہ تو چاہتے. وہ بچے تھے نا جو اسکول جس کو بھیجتی تھی اماں، تو ان کے بچوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا. میرے آج پیٹ میں درد ہے، میں تو اسکول نہیں جاؤں گا. تو یہی تو بات ہے نا کہ وہ اس چیز کو لینا ہی نہیں چاہتے ایسے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی اگر وہ نہیں چاہتے کہ عوام کے جو حوصلے بلند رہیں اور وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں اس کو ایز اٹ از رکھا جائے، تو ظاہر پتہ ہم نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے، تجزیہ نگار جو ہیں وہ سوچتے ہیں، شہباز گل صاحب کی اپنی رائے ہے، انہوں نے اسیسمنٹ کیا ہے کہ ان کو لگا کہ ایسا ہوگا یا جس طرح بھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے، بات یہ ہے کہ انسان جو ہم ہیں، ہم سب کو اپنی فورم سے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے، اور ہم سب اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جیسے عمران خان صاحب نے کہا. اور ہمیں میرے خیال ہے سب کو اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان پاکستان کے ہر کونے سے اوورسیز پاکستانی جو سب کو کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ ہم پہ سب پہ لاگو ہے بیسکلی، کیونکہ وہ ہمارے لیے تو اندر ہے، تو ہمارا بھی کچھ فرض ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ لگے، جیسا ذکیہ بہن کہہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے کہ جی ابھی بھی ان کے حوصلے بلند ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور عمران خان صاحب کو باہر آنا ہی ہے ایک انشاءاللہ. مجھے ایک اور خاصیت نظر آتی ہے جو کہ ہم جی ذکیہ پلیز، اس کے بعد میں چاہوں گی کنکلوڈ کروں پروگرام کو. اور ایک خاصیت جو مجھے دکھتی ہے جس کا مجھے فقدان شاید ہم یا تو ہمارا ماحول ایسا ہے بات کرنے کا کہ ہم اس تک ہماری ذہنیت نہیں جاتی. لیکن شاید میں ڈرٹی مائنڈ ہوں اس لیے میری ذہنیت جاتی ہے، یا شاید میں بچپن سے جو ہے وہ سیلیبریٹیز اور اس طرح کی جو نیوز پڑھتی آئی ہوں. ایک سیلیبریٹی لائف جو ہوتی ہے، پاپا رازیز ان کے پیچھے پھرتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے خان صاحب کی لائف کو سب سے دیکھا ہے، تو وہ چیز میرے مائنڈ میں کلک کرتی ہے. میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. جی ذکیہ پلیز. جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی لیڈرشپ کے اندر
खान साहब से मुखलिस हैं, पाकिस्तान से मुखलिस हैं, उनको चाहिए कि वो जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की इदारे हैं, जो NGOs हैं, वकला तंजीमें हैं, उनके साथ मिलकर और ओवरसीज में जो वकील हैं, जज हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तानी, जो अपने तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो वो चीज़ जो यूरोप से एक जो कदम हम उठाएंगे, वो चीज़ इन जर्नलों को भारी पड़ती है कि अब जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ये बात आ गई है कि हम ये कर रहे हैं, उसमें ये बात है कि इन चीज़ से बड़ी तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में लीडरशिप है, उनके पास इस वक्त करने को कोई काम नहीं, सीधी सी बात है, कोई काम नहीं है उनके पास, वो फ्री हैं। तो कम से कम ये कर लें कि ह्यूमन राइट्स के अदारे, NGOs, में इनको इकट्ठा करें, लाए अमल बनाएं और फिर ओवरसीज के थ्रू सारा जो है वो काम करें। इसी के साथ आप ये देखें ना, हमने उनको बजट भी इतना अस्करी देकर, हमारा सबसे ज्यादा बजट अस्करी बजट होता है, और उनके आप देखिए मुल्क की तमाम कारोबार में जो है वो हमारी अस्करियत घुसी हुई है। जब पावर आती है तो इख्तिदार का जुनून खुद आ जाता है। बिल्कुल नहीं, पावर इस पर पावर और जुनून तो आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी कुर्सियों को संभाल के बैठे हुए हैं ना। बात तो सिर्फ इतनी है जो ज़किया बहन कह रही है कि उनको अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है ह्यूमन राइट्स के फोरम्स के ऊपर। अब जिस तरह हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था लंदन में, अब देखें क्योंकि वो इतना ज्यादा कामयाब प्रोटेस्ट था, हर लोगों सब लोग जितने पाकिस्तान यानी यूके के लोग थे, उन सब ने जो PTI थी, वो सब लोगों ने उसको जो है ना बड़े काविशों के साथ उसको जो है वो सक्सेसफुल करने की कोशिश की। और अब देखिए कितना उसका वो एक इम्प्रेशन पड़ा था ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, अमेरिका पे, और इस तरह पूरी दुनिया को पता लगता है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बेसिकली इमरान खान उनकी आवाज है। तो बेसिकली मेरा मतलब ये कि इस चीज को दबना नहीं चाहिए, दैट्स द थिंग। उसके बाद तजिया निगार शहबाज गिल साहब या जो भी कोई भी कहे, वो उनकी ओपिनियन है, उनकी असेसमेंट है महज, मगर ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं हमें उसकी आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट बेसिकली, ठीक है अपने जी। और जो पाकिस्तान की फोरम्स हैं उसमें भी मतलब जो आपको वहाँ पे फंड रेजिंग की जरूरत है, या फर्ज करें कि वहाँ पे जो है वो किसी तरीके से जो है वो चैरिटीज हैं जो बेसिकली PTI को लेके जो है गामजन है वगैरह, तो उसके लिए जो आप कर सकते हैं उसमें भी वो जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाए। जो लोग जेलों में बंद है, वकला हज़रात को आगे आना चाहिए, उनकी बेल जो है वो उसकी बेल कराने में हेल्प देनी चाहिए। जजेस को कहना चाहिए कि जी इनकी जो है वो आप जो है वो तारीखें जल्दी लगाएं बेसिकली, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए बुशरा बीबी जो है उनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर ये सब किया जाएगा तो ये नामुमकिन चीज है कि वो इमरान खान साहब को जो है वो किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा सके। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड कर सके, इस हद तक जाना है, आई डोंट थिंक सो। तो बेसिकली जो है हम इससे जारी रखेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये हम सब पर जो है ना वो एक फर्ज है, और ये सब हम अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है जो नजरिया दिया है ये उस नजरिए की बात हो रही है बेसिकली, और उनकी जगह तो बेसिकली कोई भी नहीं ले सकता। वो तो एक अटल बात है, मतलब आपने देखा जितनी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है बेसिकली। तो ये हमें पता चल चुका है, इमरान खान साहब भी हमें बता चुके हैं, तो लिहाजा अब हमने अपने फर्दन कोशिश करनी है इसके लिए इंशाल्लाह, और अल्लाह खैर करेगा। वो दिन दूर नहीं कि जब इमरान खान साहब हम सबके दरमियान होंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा, अब मैं आखिर में जो है वो एक तरफ जो है वो तवज्जो दिलानी चाहूंगी कि जो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई इतना बड़ा माँ का लाल जो है वो पैदा हुआ होगा ऑब्वियसली, कि हम उसको देखें कि वो ये भी डिफीट कर दे खुसूसियत कि जो कि अनकंडीशनल हो उसकी सिंसियरिटी, और वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सकता हो, ठीक है। लेकिन एक चीज जो रेयर है और इस वक्त जो कि बड़ी वजह बनी हुई है बहुत से हमारे जो मजबूरियों की, हमारे लीडर्स की मजबूरियों की, वो ये है कि इज्जतों पे हाथ डाले जा रहे। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा देखें कि इमरान खान साहब, मतलब वो ये बात नहीं कि वो क्योंकि सेलिब्रिटी लाइफ गुजारी या उन्होंने यूरोपियन लाइफ गुजारी, ठीक है, तो वो बहुत आजाद ख्याल हो गए खुदा ना खास्ता, ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज गुस्सा होते हैं जब उनकी प्राइवेट लाइफ की जो परमिशंस होती है उसको कोई ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है ना। पापाराजीज उनकी जिंदगी अधीरन करके रखते हैं, उनके बेडरूम में घुसे होते हैं,
تو یہاں پہ تو ساری سیلیبریٹیز کے بیڈ روم, کیونکہ بیڈ روم بھی انہیں کے دیے ہوئے ہیں, ساری سب سیلیبریٹیز کو بیڈ روم دیے ہوئے, تو کیمراز کو پتہ نہیں کہاں کہاں رکھے ہوئے ہوتے ہوں گے, وہ لیتے ہیں ظاہر تحفے لیتے ہیں کیمرے کے ساتھ. تو بیڈ روم میں اب آپ کیوں شکایتیں کرتے ہیں؟ لیکن اگر ہم میں اس چیز کو اس نظریے سے دیکھتی ہوں کہ قدرت کرتی ہے پرورش برسوں, ٹھیک ہے نا, قدرت کرتی ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بہانے ہوتے ہیں تربیت کرنے کے انسان کے, کہ آگے اس کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائے. اب ظاہر ہے وہ کوئی نبی پیغمبر تو ہے نہیں کہ وہ برائیوں سے بچا نہیں ہوگا, وہ انہیں برائیوں سے گزر کے, کیونکہ نبی ہوتا ہے اس پر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ بالکل پاک ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بڑی برائیوں سے چھوٹی برائیوں سے پاک رکھتے ہیں شروع سے. لیکن عام انسان اگر اس کو کسی مشن کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان برائیوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے, انسان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ خطاؤں پہ رونے والا. اب ادھر دیکھیں, اگر تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, میں آپ کو بتاؤں, مجھے وہ بالکل بھی کوئی اچھی پرسنالٹی نہیں رکھتے تھے. جیسے لوگوں میں کریز تھا, لڑکیوں میں کریز تھا میرے بچپن میں کہ عمران خان آ گیا وہ کرکٹر, تو یار ٹیڑھا میڑھا سا تو لڑکا ہے, پتہ نہیں کیا دکھتا ہے لڑکیوں میں, بال بھی اتنے بڑے بڑے بکھرے ہوئے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا دکھتا ہے نا لڑکیوں میں, پسینے میں بھیگے ہوئے یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ. میری یہ سوچ ہوتی تھی. میں نے کہا لڑکیوں کا کریز ہے, میں نہیں پسند کرتی تھی ایز اے کرکٹر. جس وقت لڑکیاں مر رہی ہوتی تھی ان پر تو, لیکن جب جمائمہ خان سے ان کی شادی ہوئی تو جمائمہ خان جو ہے وہ مجھے بڑی پیاری لگی. اور مجھے آج تک یاد ہے, میں اخبار جہاں پڑھتی تھی, اخبار جہاں کا سرور تھا نا, ساری لڑکیوں کی تصویریں, ساری سیلیبریٹیز کی جو ایک لمبی لائن تھی خان صاحب سے شادی کرنے کے لیے, اور سب کی دعائیں, سب کی جو ہے نا صلواتیں تھیں اس میں کہ نا فلانی نے کہا کہ ہم مر گئے تھے, کیا پاکستانی لڑکی نہیں ملی, اس کو مسلمان کر کے شادی کی. میں نے کہا یار اتنی پیاری لڑکی ہے یار, اور ان لوگوں کو اتنی جیلسی ہو رہی ہے, کوئی حد نہیں. اور میں نے کمپیریزن کرتی ہوں, میں نے کہا یہ بندی شادی کرنا چاہتی تھی عمران خان سے, نہیں یہ نہیں, ٹھیک ہے جمائمہ بالکل ٹھیک ہے, مطلب خان صاحب کی پرسنالٹی سے میں بالکل ایڈمائر نہیں تھی, لیکن جمائمہ خان مجھے پرفیکٹ لگ رہی تھی. تو مجھے جو اس کے بعد جو ہے مجھے شوق ہو گیا کہ میں جو بھی خبر آتی تھی جمائمہ خان کے ہنی مون پیریڈ تھا ان کا, تو مجھے پتا چلا کہ جی ہنی مون پہ گئے ہیں, تو بیڈ روم کی تصویریں اور ویڈیوز بنائی گئی ہیں خان صاحب کی. اوبیسلی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائی بھی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اور یہ سب کے لیے, اور ظاہر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کرنا سکھایا کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو برداشت کیسے کرنا ہے. آج اگر ہم یہ دیکھیں, ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, خبریں آتی ہیں کہ جی واش روم کی دیوار بہت چھوٹی ہے, کیمراز ایسے لگے ہوئے, واش روم میں بھی لگے ہوئے, لیکن کیمراز ایسے بھی لگے جو باہر ہیں کہ وہ واش روم میں نظر آتا ہے. یہ صرف خان صاحب کی جو پہلے اس کا حال نہیں ہے, بشرا بی بی کا حال نہیں ہے. ہمارے پاس خبریں آتی ہیں بشرا بی بی صاحبہ, بھلے یار کوئی انسان دیکھیں, ہر ولی کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک قاتل کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ایک سلیم جو ہے وہ شکی ہو اور ایک شکی جو ہے وہ ماضی میں سلیم ہو, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ جیسے بھی رہتی تھی, اب وہ پردہ کرتی ہیں اور پردے کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں بحیثیت مسلمان ملک. ان کی پولیس کو ان کے پردے کا, ان کے حجاب کا خیال رکھنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کے سیل میں انہوں نے جو ہے سیم اسی کنڈیشن میں کیمراز لگائے ہوئے, یعنی وہ اس حالت میں برہنہ ہی ہو لوگوں کے سامنے. آپ ذرا خود کے اوپر سوچیں, میرے گھر میں اگر کیمرہ ہے, میں یہ سوچوں گی کہ یار اس کا ایکسس اگر میرے شوہر کے پاس بھی, تو میں واش روم میں نہ لگاؤں, کہ میرا شوہر ہے لیکن مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میرے شوہر کسی وقت مجھے جو ہے واش روم میں دیکھے, لیکن وہ برہنہ ہے دنیا کے سامنے, یہ ہم نہیں سمجھ رہے. جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. خان صاحب اس کو برداشت کر رہے ہیں, بشرا بی بھی اس کو برداشت کر رہی ہیں, اللہ کی غیرت اس کو برداشت کر رہی ہے. کب تک برداشت کرے گی؟ اللہ تو حلم والا ہے, جس اگر حلم والا نہیں ہوتا تو یہ آسمان تو ہم پر گر پڑا ہوتا.
फटफड़ी होती ज़मीन, फटफड़ा होता आसमान। तो आप ये देखें, आज भी वो बंदा अपनी इज्जत का सौदा करके बैठा हुआ है। हमारे पास खबर आती है बुशरा बीबी का हिजाब को उतार कर, उनके सर से चादर उतार कर उनकी तलाशी ली गई। दुनिया के सामने तो आप ला रहे हैं ना उनको अबाई में, लेकिन आपने तो उस औरत को बेहिजाब कर रखा है। ये आपकी गैरत नहीं आ रही, आपको मजे ले रहे हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो मजे लेके कैमरास देख रहे हैं वहां पर। आप ये देखेंगे वो दोनों, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं, हमारे बेडरूम में पहुंच गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सीट भी नहीं छोड़ रहे, मुतालबात मान रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है, सीट भी नहीं छोड़ोगे, ना उगला जाए ना निगला जाए। लेकिन इमरान खान ने ये भी कॉम्प्रोमाइज करके अल्लाह ताला पे छोड़ा है कि इज्जत देने वाला, ये जो हम लफ्ज कहते हैं ना, हम कितने आराम से रोजाना 10,000 दफा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और जी इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला, ये जिल्लत और इज्जत का सवाल है। ये सब्र है कि नहीं, लोगों के मयार के मुताबिक मेरी बीवी की इज्जत पर रोजाना हर लम्हे तार तार की जा रही है, उसको किस हालत में देखकर। लेकिन इज्जत अल्लाह के हाथ में। क्या कोई औरत, उसका शौहर, उसका बाप, उसका भाई जो है वो बर्दाश्त करेगा कि मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन को लोग जो है वॉशरूम्स में देख रहे हो कैमरा लगा के? क्या इज्जत सिर्फ यही है कि घर आकर आपने चादर फेंक दी, कमीज फाड़ दी, आपने खींचा ऐसे कमीज फट गई, 10 लोगों के सामने तस्वीर आ गई। चार दीवारी के अंदर जो आप उसकी इज्जत को रोजाना हर लम्हे तार तार कर रहे हैं, एक एक लम्हा, उसकी आहें सोचें, वो अर्श हिलाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बेगैरत से बेगैरत इंसान होता है, फाजिर से फाजिर इंसान होता है, वो भी कभी ना कभी। सीता वाइट को क्या जरूरत थी बोलने की? गलत ही बोला, जो भी बोला, लेकिन अच्छा, हिलरी क्लिंटन और जो क्लिंटन थे, ठीक है, बिल क्लिंटन, उनके ऊपर क्यों वो औरत बोली? दुनिया में कितने ऐसे केसेस होते हैं, लोग अपने शौहर की जो है वो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती, या उनके साथ पापाराज़ीज़ हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो खुद भले जो है वो बगैर कपड़ों के बाहर निकले, उसमें उनको इज्जत दिखती है, लेकिन अगर कोई आकर उनका कपड़ा खींच ले, भले वो प्लास्टिक की पहनी हुई हो, वो उस पर चार्ज कर देती है, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अरे उनका वो म्यार है, हर किसी का एक म्यार है। आप खुद कुछ भी करें वो परमिजिबल होता है आपके लिए दुनिया में, ठीक है, लेकिन आप दूसरे को तो इजाजत नहीं दोगे ना। जी बिल्कुल नहीं, दूसरे को तो कोई हक नहीं आपकी इज्जत को तार तार करने का। क्या ये लोग, कितने लोग ये बर्दाश्त करेंगे, अपनी बहन बेटियां देंगे, ये जो सारे इज्जत के नाम पे बैठे हुए हैं? जबकि मैं समझती हूँ अगर कोई औरत, कोई बालिग औरत किसी शख्स के साथ अपनी मर्जी से है तो वो उसका अपना एक्ट है ना, उसको तो अल्लाह ताला ने भी मना किया मत उछालो, वो उसकी अपनी जाती लाइफ है। वो जब तक दूसरों पे इम्पैक्ट नहीं कर रही, आप उसको सामने ना डिस्कस करो। कितना वो मसला अल्लाह ताला ने इन चीजों को छुपाया है कि वो गलत भी कर रही है तो वो अपनी मर्जी से कर रही है, वो उसका हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है, तुमने उसकी इज्जत को नहीं उछालना है। और अगर किसी ने भी उसकी इज्जत को उछालने को आए, हम बातें तो इतनी करते हैं, आप ये देखें कि कोई शादीशुदा औरत भी, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो अगर कोई जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल जो है वो रिलेशन कायम करती है और उससे प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या है, जानी के हिस्से में सिर्फ गुनाह का बच्चा जो है वो बाप का है, हालांकि वो उस बाप के नत्फे से नहीं पैदा हो रहा, लेकिन वो सजा रखी कि नहीं, तुम उस औरत के बच्चे को वो करो,
کیونکہ یہ تمہارے نکاح میں اس کو تم عزت دو. کتنی بڑی بات ہے. اس کی وجوہات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے عورت کی. آپ اس کو روزانہ تاڑ تاڑ کر رہے ہو. وہ نہیں بک رہا, وہ اس پر بھی نہیں بک رہا. یہی تو افسوس کی بات ہے, نہیں بک رہا, اس نے تو حدیں پار کر. یہی افسوس کی بات ہے کہ کوئی یہ پوائنٹس کیوں نہیں اٹھاتا. اتنے بکلا ہیں ہمارے, آئین زیرو ہوا پڑا ہے, اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں یہ. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب ہماری ECC کی وومن کنونشن ہوئی تھی جنیوا میں, تو وہاں ہم نے ایک نیا نعرہ نکالا تھا, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان اور عوام. کیونکہ عوام کا انتظار کر رہے ہیں, اور میں تو انہیں کہتی ہوں بابائے عوام عمران خان کو, کیونکہ عوام اس آپ کو دیکھیں چاہتی ہے. واحد انسان عمران خان, واحد انسان عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, ہم کسی کو بھی دیکھ لیں, وہ جب چیخے ہیں عزتوں پہ, جب ان کے گھر میں آ کر ان کی ماں بہنوں کو کھینچا گیا, ان کی سر سے چادر اتری, تب وہ چیخے. جو چیخا وہ اپنی عزت پہ چیخا. جو خاموش ہے نا اپنی عزت پہ اور صرف دوسروں کی عزت کی فکر کر رہا ہے, وہ عمران خان. بالکل. کیا آپ کو کوئی ایسا انسان دکھتا ہے؟ آپ سب پوری کی ماں بہنوں بیٹیوں کی, پاکستان کی ہر بہن بیٹی کی عزت کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہماری عزت بچی رہے, ہمارا گھر بچا رہے, ہمارے گھر کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے, دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے. یہاں تک کہ جس کو وہ بولتے ہیں کہ جس کے نام پہ ان کو سیٹ ملی ہے, اس کی بھی بیوی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا. ایون خواتین بھی جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی, ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہو رہا. بالکل. اور دیکھیے سب سے بڑی بات ہے, اس وقت بڑا کیا وہ یہ برداشت کریں؟ مجھے یاد ہے ہماری بہت ہی پیاری سی جو ہیں زرتاب گل, کیا نام ہے ان کا, میں بھول رہی ہوں, سرتاج گل کو جب گھسیٹا گیا تھا, ان کا دوپٹہ اتر گیا تھا, اس پہ انہوں نے واویلا مچایا تھا. کیا ان کو بشرا بی بی کا حال نہیں لگتا؟ بیسکلی تو یہ ہے نا کہ بشرا بی بی جب جیل میں ہے, ان کی جامع تلاشی ہو رہی ہے, پرسنل سرچ ہو رہی ہے. اب اس وقت مطلب کیوں لوگ, وہی بات ہے کہ سب دبا رہے ہیں نا. مین تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کہاں تھا, ٹھیک ہے نا, میڈیا کہاں تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے بیسکلی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو ایکسیس نہیں دی گئی ہوئی, اور جو ہے وہ ان چیزوں کو عوام سے چھپایا جا رہا ہے. اور جو آپ کی والی بات ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے تو عوام اس پہ آواز اٹھائے گی نا, آواز پھر تو عوام کہے گی نا کہ غلط کیوں ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیسکلی تو بات وہی ہے, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے بیسکلی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز جو ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے وکلا حضرات ہیں پاکستان میں, خود ان کے جو وکیل ہیں یہ یہاں پر آتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں, سب سے پہلے کہتے ہیں جی ہم نے تو ہیومن رائٹ کی کانفرنس ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے تھے UK میں, تو سب سے پہلے انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جی ہماری سیکورٹی کا بندوبست کریں. آپ یہ پوچھیں کہ بھائی PTI کے لیے اگر کارکنان کوئی کاوش کر رہے ہیں, اپنے پاس سے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, خود سے پیسہ لگا رہے ہیں, تو آپ اپنی سیکورٹی کو لے کے اتنے زیادہ فائٹ کرتے ہیں, تو جو عام لوگ ہیں ان کا بھی جذبہ اور جنون دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کے لیے تو آپ لوگ کتنے آگے کر رہے ہیں. اور وہ ان کی کہنے والی بات وہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس تو بڑے بڑے نام ہیں, آپ لوگ تو کہلائے جائیں گے کل کے جی او جی یہ تو جی وہ یہ تو PTI کا جی وہ لیگل ایڈوائزر تھا جی عمران خان صاحب کا, یہ تھا وہ تھا. ان سے تو رسائی بہت مشکل ہے آپ کو, آپ ان کو کال کریں لاکھ ان سے اب جو ہے وہ کوشش کریں, مگر مزید وہ آپ کو کوئی ان سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی طریقے کی مدد نہیں ملے گی. تو بیسکلی یہ کہ اب ہم سب نے کاوش کرنی ہے, مل کے کرنی ہے جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں. بات یہ ہے, ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے بڑے نام ہیں اور کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اس ٹائم قانون اور عدالت نہیں ہے. دیکھیں آپ جب تک آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, قانون نہیں ہوگا, آپ کے ججز سارے چیف جسٹس سے لے کر لوور کورٹ تک, ہائی کورٹ, آپ اپنا لوور کورٹ, وہاں پہ انصاف نہیں ہے. آپ خان صاحب کے لیے ہم کون سا دروازہ کھٹکائیں, مطلب آپ عدالت سے تو امیدیں نہ رکھیں کہ ججز آپ کو عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا. ہمارے وکیلوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وکلا ہمارے جو ہے وہ جتنی بحث کر لیں, جتنے عدالت نے جو فیصلہ لکھا ہے ان کو ملا ہوا ہے, وہ اسی کو فیصلہ دیں گے. انہوں نے نہ اپنی سوچ کرنا ہے, نہ انصاف دینا ہے, نہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے, نہ انہوں نے اس کرسی کی جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کرسی پہ بٹھایا, جب وہ اس کو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. ان کو ایک چٹ ملتی ہے کہ آج آپ نے پیشی میں یہ بولنا ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں بول سکتے, جج نے وہی بولنا ہے.
کیونکہ سارے جج ان کے وہی جج اپوائنٹ ہوئے جو ان کے ساتھ پورے ڈیل کر چکے ہیں. تو ہم عدالت سے تو کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتے. نہ ہمارا سپریم کورٹ کی کوئی ویلیو ہے اس ٹائم ہے, نہ ہمارے ہائی کورٹس کی کوئی ویلیو ہے. خان صاحب کے لیے تو ساری عدالتیں اس ٹائم زیرو ہے. اس ٹائم صرف اور صرف عوام ہے, اور عوام کو بھی اگر لائے عمل صحیح دیا جائے, صحیح لیڈرشپ آ گیا ہے, تو خان صاحب میں نہیں کہتی ہوں کہ اندر رہیں گے. خان صاحب پہ کوئی بھی جتنے ایف آئی آر ہیں سب فیک ہے. خان صاحب کسی چیز کسی بھی مطلب سزا کے مستحق نہیں ہے. نہ ان کے اوپر جتنے بھی ایف آئی آر کٹے سارے فیک ہیں, سارے سیاسی ہیں, سارے دشمنی اور سارے ضد میں بنائے گئے. خان صاحب ہی تو سزا کے مستحق ہیں. وہ خان صاحب ہی ہم تو یہ سزا کے مستحق. وہ اس لیے مستحق ہے کہ انہوں نے نواز شریف لوگوں کو جو جانے دے دیا تھا باہر ملک, جو ان پہ رحم کیا تھا, جو مریم نواز پہ رحم کیا تھا, فریال تاربو لوگوں پہ انہوں نے خواتین کی سوچ کر ان پہ رحم کیا, تو آج وہی خواتین خان صاحب کو اتنا عزت دے رہے ہیں. خان صاحب کی خواتین جو ہمارے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے, جس طرح آپ بی بی صاحبہ کا ذکر کریں, اس طرح ہماری دوسری خواتین جن سے میری لاسٹ ٹائم لاہور میں ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ جیل میں جو بدتمیزیاں ہوتی تھی, جو ان کو اندر جیل میں رکھ کے جو ان کے ساتھ رات کو جو وہ جیل کی سٹوریاں سناتی تھی, جو میں یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں, اتنی ان خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اچھی اچھی فیملی کی لڑکیاں جو جیل میں مطلب وہ کہتی تھی کہ رات کو ہم ڈرتے تھے کہ ہم کیسے سوئیں, ہم ساری رات خوف سے نیند ہمیں نہیں آتی تھی کہ رات کو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو یہ وہ بھی کسی کی بہنیں کہتے ہمارے بھائی باہر کھڑے ہوتے تھے جیلوں کے باہر, ہمارے بھائی ساری رات کھڑے ہوتے, ہماری بہنیں اندر ہے. تو جب ان کی عزت ہی نہیں سیف ہے ہمارے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا نواز شریف کی میں بیٹی نہیں ہوں؟ کیا صرف مریم نواز اس کی بیٹی ہے؟ کیا ہم پاکستان کی باقی خواتین ساری کسی کی عزت نہیں ہے؟ کیا صرف مریم نواز اس پورے پاکستان کا ٹیکہ اس نے اٹھایا؟ کیا زرداری کی بیٹیاں جو 2 بیٹیاں ہیں اس کے لیے پورے پاکستان کی بیٹیوں کا سودا ہوگا؟ کس ٹائم ہم خواتین کے حقوق, یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے جو آپ نے کچھ این جی اوز کا بتایا, وومن رائٹس کا بتایا, وہ پاکستان میں کچھ کام نہیں کر رہے اس ٹائم. وومن رائٹس بھی وہی کام کر رہے ہیں جس طرح عدالتیں, وہ بھی بکی ہوئی ہیں, وہ بھی ہمارے گورنمنٹ کے کہنے پہ ہماری ہیلپ کرتی ہے. کوئی وومن رائٹس پی ٹی آئی کے لیے میں اس ٹائم پاکستان میں کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں دیکھ رہی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے یا پی ٹی آئی کے لیے کسی لیول پہ کام کرے. پی ٹی آئی میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے خود لوگ کریں, اور آپ اوورسیز پاکستانی وہ ہیلپ کریں. باقی پی ٹی آئی کا سپورٹ نہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ کر رہا ہے, نہ کسی این جی او لیول پہ ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں فورن کنٹریز کیوں اسٹیپ نہیں اٹھاتی, کیوں ہمارے اتحادی ممالک کیوں اس ٹائم خان صاحب پہ بات نہیں کر رہے جن کے پاس پاور ہے؟ سب اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں, سب اپنے مفاد کے لیے عمران خان کو یوز کر رہے ہیں. عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑا مارکا ہے جو وہ سر نہیں کر سکتے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی جیت ہوگی, کیونکہ عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, عمران خان کے ساتھ مسلمان ہم سب بہنوں کی, ماؤں کی, پاکستانیوں کی دعائیں. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان واپس آئے گا ہماری دعاؤں سے, ہماری جدوجہد سے, اور ہم خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ جو اڈیالہ کا دروازہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کھلے گا اور خان صاحب باہر آئے گا انشاءاللہ. آمین. اور دیکھیے جو آپ کہتے ہیں نا یونائٹیڈ نیشنز ہے, اس نے بھی اگر نوٹس لیا تھا, آج خود نوٹس بھی لیا اس چیز کے اوپر کہ یہاں پہ لوگ اتنے غائب کر دیے جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ مطلب اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے, تو بیسکلی یہ تبھی ہوگا کہ اگر ہم جو ہے وہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے. لہٰذا ہمیں اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ سچیا بہن والی بات ہے کہ ان کو لگے گا کہ جیسے کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے, لوگ اب کام ڈاؤن ہو گئے ہیں, عمران خان کا بندر ہے, تو سب ٹھیک چل رہا ہے. بعض دفعہ ایسا عمل جس کا ہمیں کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ بھی اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے. عمل کوئی بھی ہو وہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے, چاہے وہ محسوس ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو. تو اس لیے ہمیں کسی بھی عمل کو نہ روکنا چاہیے, نہ کسی بھی عمل سے بددل ہونا چاہیے. یہ وقت بڑی آزمائش کا پاکستانی عوام کے لیے, ان کو یہ سوچنا چاہیے اور بیٹھ کے سوچنا چاہیے, روز سوچنا چاہیے کہ خان صاحب ہی کیوں. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے پردے ان کے سامنے چاک ہوں سوچوں کے کہ جو پوائنٹس ان کو نہیں انہوں نے سمجھے ہوں. اپنی عزتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی پیاری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں, اور اس کے بعد جو خبریں آتی ہیں ان کو خود سے ذرا موازنہ کریں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوتا. تھوڑا سا امیجنیشن کی پاور یوز کریں کہ آپ اگر آپ کی بیٹی جیل میں ہوتی, بشرا بی بی کی جگہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا تو کیا کیا ہو رہا ہوتا. وہ سچویشن ذرا صرف سن کے گزرنے کی بات نہیں ہے, یا 10,000 گروپس میں پوسٹ کرنے کی بات نہیں ہے.
کہ جی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی کہ جی بشرا بی بی کے واش روم میں کیمرے لگے ہوئے. اس کو بیٹھ کے سوچیں, وہ ماحول ذرا اپنے ذہن میں گھمائیں کہ امیجن کریں کہ آپ اس روم میں ہیں, آپ اس روم میں ہیں اور آپ وہاں کیمرے کے سامنے آپ اس منظر کو لائیں جس طریقے سے آپ ایک دن گزاریں وہاں پر اپنی امیجنیشن میں. تو آپ کے سامنے نئے نئے در واہ ہوں گے کہ خان صاحب ہی کیوں. اس کے بعد سوچیں جو شکلیں آپ کے سامنے ہیں ان کو سوچیں کہ کیا یہ برداشت کر رہے ہیں یہ. کل جب خان صاحب نے کہا تھا جیل بھرو مہم چلاؤ تو سب جیل چلے گئے تھے, ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. آج صرف بول رہے ہیں, کوئی جانے کی ہمت نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ شاید وہ لوگ امیجن کرتے ہو, شاید امیجن کیا وہ منظر دیکھ کر آتے ہیں, ان کو پتہ ہے صورتحال, اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جیل نہیں جا سکتے. آج میں بول دوں ٹھیک ہے, میں آج بول دوں کہ میں اس بندے کو لیڈر مان لوں گی, خان صاحب کو مار کے دفنا دو, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کو تو بخشش کر چکا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے خان صاحب کی. لا دو ایک بندہ, لیکن پہلے وہ 2 سال اسی جیل میں رہے. اس سے پہلے اس کی اتنی ہی پیشیاں لگیں, ایک وقت میں 3 مختلف شہروں کی عدالتوں میں پیشیاں لگیں. بھلے اس کو اسی جو ہے وہ بنی گالا میں رکوا دو, اس کو زندگی دے دو, پہلے اتنے سال کی نہیں. خان صاحب کا ایک دن جیل سے پہلے کا, پرائم منسٹر سے پہلے کا, ایک دن سیلیبریٹی کی زندگی کا, وہی گھر, وہی دولت, وہی سب کچھ دے کر ایک دن گزارو اور پھر اس کو 2 سال کے لیے اس جیل میں ڈال دو. 10 سال کوئی بات نہیں, ہم برداشت کر لیں گے اس پرسن کو, پہلے آزما تو لیں. کیونکہ دعوے تو سب نے کیے ہیں. عمران خان سے سب سے زیادہ تو جو ہے وہ ہاسپٹل ماشاءاللہ سے حکومت بنا چکی ہے, جو کہ فارم 47 کی ہے. پی 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 حکومت اپنی لاڑکانہ میں جو ہے وہ پیرس بنا چکی ہے. وینس, ہر سال وینس بنتا ہے, وہاں پر کشتیاں چلتی ہیں, صفا چٹ ہوتا ہے سب کچھ, ایک دم صاف, گندگی نہیں ہے بالکل, پانی آتا ہے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے. اتنا زبردست ماحول ہے, بغیر خرچے کے پانی آتا ہے. انسان, جانور, پھل, سبزیاں, کھیت, گھر, کچی جھوپڑیاں, گندی کچرا سب صاف کر دیتا ہے. اتنی اچھی پی 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 کی حکومت اور دعوے. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی سب کچھ صاف ستھرا ہے. دبئی ہے پنجاب بھی, دبئی بھی نہیں ہے بلکہ ورلڈ آئیلینڈ بنا رکھا ہے انہوں نے. کہیں کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے, آج بھی دیکھ لیں آپ صورتحال ذرا گوگل ارتھ پہ جا کر, تو آپ کو ورلڈ میپ, ورلڈ آئیلینڈ دکھ جائے گا. لاہور میں جگہ جگہ آپ کو صرف خشکی دکھ رہی ہوگی, باقی تو سمندر دکھ رہا ہوگا. دبئی بن گیا ہے پنجاب. خان صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں بنایا. ہمیں فائر ورک پہ پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ہمارے ڈرون مفتے میں گرتے ہیں. آبادی پہ بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کی آبادی چند منٹوں میں ہم بالکل بیلنس کر دیتے ہیں. ہمیں اس پہ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ الٹا ہمیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو سوچنا چاہیے ہمیں بیٹھ کر. صرف ایسی پوسٹیں, میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں خان صاحب کے, وہ بھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. ایک گھنٹہ اگر صبر کر کے ان پوسٹ کو اپنے اوپر ازیوم کر لیں, امیجن کر لیں, تو پتہ چل جائے گا. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وہ وقت لائے, خدا نہ خواستہ جو سوال آج آپ خود سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا میں خود دیکھتی ہوں, میں بچپن میں جو سوالات پوچھ رہی ہوتی تھی یا میرے دل میں جو سوالات آ رہے ہوتے تھے, آج اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھولتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بچپن سے لے کر آخر تک کے ہر سوال کا جواب دے کر موت دیتا ہے, وہ تشنگی نہیں رہنے دیتا. تو خدا نہ خواستہ آج اگر آپ دیکھ رہے ہو یار یہ لوگ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ صلاح, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ کو پریکٹیکلی دے,
اس سچویشن میں ڈال کے، اس سے پہلے کہ خود ازیوم کر لیں خود پر، اور اس کے بعد پھر سوچیں گے عمران خان کیوں، یا عمران خان کی جگہ کوئی اور کیسے. جی ویسے تو میں اسی کے ساتھ میں ایک ادنا سی رکن ہوں جی پی آئی کی اور خان کی دیوانی ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کھانا کھا رہی ہوتی ہوں، ساتھ میں کوئی نہ کوئی تجزیہ نگار کا دیکھ رہی ہوتی ہوں، کچھ نہ کچھ، اور جب میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اتنے پیسے جمع کر کے اس نے ہاسپٹل بنائے ہیں، اور کہاں شہزادوں والی زندگی تھی، لوگ ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، انہوں نے اس کو ایسا جگہ پہ ڈالا ہوا ہے. پتہ نہیں اس کو کھانا بھی صحیح طرح سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیسے، مطلب کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو میرا کھانا چھٹ جاتا ہے. کھانا ملنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا نا، کھانا چھٹ آپ جاتا ہے. دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد گندگی اس جگہ کھانا کھا بھی نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یقین کریں کھانا چھوٹ جاتا ہے، وہ سارا وہ ٹوائلٹ اور وہ باقی سارا ماحول جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، اور میں کھانا سائڈ پہ کرتی ہوں، میرے سے کھایا نہیں جاتا. میں کہتی میرے لیڈر اتنی بری حالت میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. میں اپنی طرف سے تو جو کر سکتی ہوں کرتی ہوں، کریٹیسائز کرتی ہوں، مریم کو رگڑ دیتی ہوں، میں آسم منیر کو کرتی ہوں، لیکن پریکٹیکلی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. لیکن میں عوام ہوں، تو عوام میں طاقت تو ہونی چاہیے. اگر ہم سارے مل کے ایک بار قدم اٹھائیں ایک ہی دن، تو انشاءاللہ کوئی وہ نہیں ہے کہ خان باہر نہ آ سکے. اچھا عفت، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسا کہ ابھی میم نے کہا کہ ضرور ہاں خان صاحب نے باتھ روم کا جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، آپ بلیو کریں کہ میں شاید صرف ایک دن کے لیے تھی 9 مئی کے بعد، جو 13 مئی کو ہم لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. میں اریسٹ ہوئی تھی شرف حسن کراچی سے. جس جگہ مجھے رکھا گیا تھا، آپ بلیو کریں وہ مطلب میں گھر میں بھی آ کر نا اس کو محسوس کر رہی تھی. میں تو خان صاحب سے نہیں ملا رہی، لیکن وہ گندگی کی بات بتا رہی ہوں، نہ اس کا ڈور تھا. یعنی میں بیٹھی ہوں اتنا سا مطلب اتنا جگہ اور کھلا ہوا خنڈاس، اتنی کوئی اسمیل، اتنی کوئی گندا، وہیں پہ گند کا ڈھیر. مطلب سوچو وہ ایک لیڈر جو کہ اتنا انٹرنیشنل لائف، لگژری لائف اس نے اپنی گزاری ہے، وہ کس طرح سے وہ کاٹ رہا ہے اس گند کے اندر. یہ بہت قابل افسوس کی بات ہے. ایک پرائم منسٹر کو آئین کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، جو یہاں پہ ہماری لائر بیٹھی بھی ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا، عوام کو پتا ہے کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر اس کو اس طریقے سے نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا. ان کو پولیٹیکل قیدی بنایا ہوا ہے، اور بس سب کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ ہو گیا ہے. جب تک کہ ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے گی. کیونکہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تبھی جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس کو سنا جاتا ہے. تبھی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کی آواز ہے بیسیکلی. اور یہ جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. میرا خیال ہے اس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے. اس میں کسی طرح کی جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ کوتاہی نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ انڈونیشیا کے جو فلم ہے نا وہ مطلب روز چلائیں، ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ چلائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر عوام نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو یہ ان کا کیا حشر ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں انڈونیشیا تو پھر بھی دور ہے نا، بنگلہ دیش تو دور نہیں ہے. بنگلہ دیش تو ہمارا ہی حصہ ہے. بنگلہ دیش میں پہلے ہوا ہے، ادھر تو بھی ہوا ہے 2-4 دن پہلے ہی، زندہ مثال. سری لنکا میں پہلے نہیں، بنگلہ دیش میں، ہاں سری لنکا میں پہلے ہوا ہے اور بنگلہ دیش میں ابھی ہوا ہے. ابھی جو لاسٹ والا اسٹوڈنٹ نے کیا ہے وہ بنگلہ دیش کے لاسٹ ہے. ابھی انڈونیشیا میں ہوا ہے جو انڈونیشیا میں ابھی ہوا ہے. جی چلیں جی، وقت بہت ہو چکا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹے ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ آئیں گے، اور جو ہے ضرور آپ لوگ بھی مجھے سجیسٹ کیا کریں اچھے ٹاپکس. اس کے علاوہ جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے تو اس پہ میں ظاہر سجیشن دیتی ہوں آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی ساتھ رہیں گے. خواتین کی آواز بہت ہی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بڑا حصہ ہے دنیا کا، اور دنیا زندگی دینے والی جو ذات ہے، دنیا میں جو زندگی لانے والی ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دینے والے نے، وہ خواتین بنائی ہیں.
اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتی ہیں، تو ہمیں اپنی آواز ضرور دکھانی چاہیے. ہماری یہ خوبصورتی ہے، ہمارا جذباتی پن. ہم بہت زیادہ فضول سوچتی ہیں، لیکن بہت دور تک سوچتی بھی چلی جاتی ہیں، خیالات میں گم ہو جاتی ہیں، اپنے ٹریک سے، اپنے موضوعوں سے ہٹ جاتی ہیں. لیکن یہی چیزیں ہماری طاقت، ہماری قوت ہیں، اور ہمیں اس کو کھل کر ظاہر کرنا چاہیے، لیکن عزت اور معیار کے ساتھ. ہمیں اس معیار تک نہیں گرنا چاہیے جو دوسرے کا معیار ہے. ہمیں اپنا معیار، اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلمہ گو خواتین کی حیثیت سے اور اشرف المخلوقات میں سب سے خوبصورت تخلیق کی حیثیت سے بتانا چاہیے. کوئی بھی جتنی موومنٹ خوبصورت جو ہے نا تخلیق وہ اللہ تعالیٰ خواتین نے کے بغیر خواتین کامیاب کی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی موومنٹ لیڈیز کے بغیر، خواتین کی شراکت کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. ظاہر ہے چاہے خواتین سامنے ہو نہ ہو، وہ اگر گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو تو جانے کی، جو جا رہے ہیں ان کے لیے وہ کمپرومائز تو کر رہی ہیں نا. تو اسی کے ساتھ اجازت، دعاؤں میں یاد رہیں. ضرور دیکھیے گا کہ بہت اگلی شکریہ. ہفتے کی مہمان ہماری کون سی خواتین ہوتی ہیں. اور جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور ہم اس پروگرام کے توسط سے میڈیا سیل پاکستان یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی سوچتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے میڈیا سیل پاکستان کے دروازے کھلے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑا ہی عہدہ ہو، آپ صرف خان صاحب کی چاہنے والی ہیں، انسانیت کو سمجھنے والی ہیں. آپ بات کرنے میں اپنے الفاظ کو سمجھ سکتی ہیں، جذبات کی رو میں بہہ کر کسی کی تذلیل نہیں کر سکتی. تو آپ کے لیے میڈیا سیل پاکستان کے دروازے کھلے ہوئے، آپ یہاں آ سکتی ہیں، اپنا اظہار خیال کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.